Assalamu alaikum. Dear students, welcome to lecture number 19 of Introduction to Management, MGT 101. Let's first see what we have discussed in the last lecture. In lecture 18, remember we discussed topics from chapter number 8 and we discussed about corporate strategies, competitive strategies, and then finally in the last part of that lecture we discussed about strategic management as of today. Now today we are starting a new chapter. This is chapter number 9, and in this chapter we will be talking about organizational structure and organizational design. So the name of the chapter number 9 is organizational structure and design. Dear students, when we talk about any organization, every organization consists of different managers at different managerial cadres or levels, and then we have non-managerial staff, which also consist of further classifications such as technicians, supervisors and others. Now all of these persons who are working in the organization needs to be put under a certain hierarchy, meaning we have discussed so far that management is consisting of 3 basic levels: the top management, the middle management and the first line management. Now all of these managers needs to be defined in terms of their job descriptions and also in terms of the reporting mechanisms. That is, which manager will be reporting to whom, and then which managers as a group will be reporting to which superior. So every organization needs to have a structure so that everyone should be knowing that we are answerable to whom and who will be evaluating our performance. So that is the basic idea of this chapter, and let's start the chapter formally. The first discussion in today's lecture will be about organizational structure. You see, what is organizing? Organizing means arranging and structuring work to accomplish an organization's goals. That means we need to be able to arrange and organize, meaning we need to be able to not only arrange the people on the basis of different characteristics such as whether they are managers or non-managers, and then we may be able to organize them in a certain mechanism, such as they are technical people, they are non-technical people, they are the workers on the assembly line, they are accountants. So there may be different criterions on the basis of which we will be arranging and organizing people within the organization. But the idea is what? The idea is that at the end of the day we should be able to achieve something in terms of organizational performance. देखें, जैसे घर के अंदर हर एक का रोल डिफाइंड होता है कि किसने क्या काम करना है, इसी तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन में भी रोल्स डिफाइन कर दिए जाते हैं कि किसने क्या काम करना है। और जब ये रोल्स डिफाइन किए जा रहे होते हैं तो उस वक़्त उस शख्स की जो कैपेबिलिटी है, जो उसका नॉलेज है, जो उसके स्किल्स हैं, उनको सामने रख के तो ये अरेंजमेंट की जाती है। यानी उसको जो हम जॉब डिस्क्राइब कर रहे हैं उसके लिए, वो हम उसका नॉलेज, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों को सामने रख के तो हम ये डिफाइन कर रहे होते हैं। सो व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग इज़ अरेंजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग वर्क टू अकम्प्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। यानी लोगों को अरेंज करना और उनको स्ट्रक्चर करना, उनको एक मैकेनिज्म में लेके आना, उनको किसी हायरार्की में अरेंज करना, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज ऑर्गेनाइजिंग। और फिर जब आप हर बंदे को उसकी जॉब डिफ़ाइन कर देते हो और उसे ये पता होता है कि मैं किसको आंसरेबल हूँ या मैं किन को मैनेज कर रहा हूँ,
تو پھر obviously conflicts نہیں ہوتے, duplication of efforts نہیں ہوتی, duplications نہیں ہوتی کام کی, اور پھر کام آرگنائزیشن کے اندر زیادہ اسموتھ رن ہوتا ہے. تو اگر آرگنائزنگ ہم نے سمجھ لیا تو پھر آرگنائزیشنل اسٹرکچر کیا ہے؟ دی فارمل ارینجمنٹ آف جابس ود ان این آرگنائزیشن. کہ ہم فارملی یہ ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ کون کون سی جابس جو ہیں وہ آرگنائزیشن میں کس لیول پہ پرفارم کی جائیں گی. یعنی اگر یہ کہا گیا ہے کہ جی یہاں یہ جو پوسٹ ہے یہ جنرل مینیجر مارکیٹنگ کی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو بندہ آئے گا وہ مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہوگا, اور وہ کسی سینئر پوسٹ پہ یا اس کا سینئر جاب سے یہاں آ رہا ہے یا پروموٹ ہوتا ہوا اپنی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے اوپر آ رہا ہے, تو obviously اس کا کئی سالوں کا پھر ایکسپیرینس بھی ریکوائرڈ ہوگا. تو جب ہم آرگنائزیشنل اسٹرکچرز کی بات کرتے ہیں تو اٹس بیسکلی ارینجنگ دی اوور آل اور ڈیفائننگ دی اوور آل جابس within an organization. The formal arrangement of jobs within an organization is called organizational structure. کہ jobs define کر دینا formally کہ یہ job ہے, یہ کیا اس کی requirements ہے, یہ کس لیول پہ فال کرتی ہے, یہاں پہ جو بندہ آئے گا اس کا کیا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. جب ہم جاب وائز تمام آرگنائزیشن کا ایک اسٹرکچر بنا دیتے ہیں تو دیٹ از نون ایز آرگنائزیشنل اسٹرکچر. اب تھوڑا سا دیکھ لیں کہ آرگنائزیشنل ڈیزائن پھر کیا ہوگا. ان آرگنائزیشنل ڈیزائن جو ہے اٹس اے پروسیس انوالونگ 6 کی ایلیمنٹس which are work specialization, departmentalization, chain of command, span of control, centralization and decentralization and formalization. یہ 6 ایلیمنٹس جو ہیں یہ جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایک آرگنائزیشن کا ڈیزائن ڈیولپ کیا ہے. اب کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر اگر آپ بات کریں گے تو کوئی نہ کوئی کام پرفارم کیا جا رہا ہے, کوئی ورک جو ہے دیٹ از بینگ ڈن. سو وین ورک از بینگ ڈن دین وی نیڈ ٹو ڈیفائن کہ دس از دا جاب, دس از دا ڈیزگنیشن. تو پھر اس جاب یا ڈیزگنیشن پہ جو بندہ ہے اس نے کیا کام کرنا ہے, اس کی اسپیشلائزیشن کس کام میں ہونی چاہیے. So that is called work specialization. ڈپارٹمنٹلائزیشن, ڈپارٹمنٹلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ جو آپ کی آرگنائزیشن کے اندر ہوں گے, جو سب یونٹس ہوں گے, وہ کس بیسس پہ بنائے جائیں گے. کیا وہ فنکشنز کی بیسس پہ سچ ایز مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ, اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ, اس طرح فنکشنز کی بیسس پہ بنائے جائیں گے, یا کیا ہم ان کو جو ہے وہ پروڈکٹ وائز بنائیں گے کہ یہ ہماری پروڈکٹ اے ہے, یہ پروڈکٹ بی ہے, یہ پروڈکٹ اے کا ڈپارٹمنٹ ہے, یہ پروڈکٹ بی کا ڈپارٹمنٹ ہے. یا کیا ہم اس کو جو ہے وہ کسٹمر کی بیسس پہ بنائیں گے کہ یہ ہمارے کارپوریٹ کلائنٹس کا ڈپارٹمنٹ ہے, ڈیل کر رہا ہے ڈپارٹمنٹ, یہ ہمارے ادر کلائنٹس کو ڈیل کر رہا ہے. کیا یہ جیوگرافیکلی بیسڈ ہوگا کہ یہ جو ہے یہ نارتھ زون کو کور کر رہا ہے ڈپارٹمنٹ, یہ ہمارا ساؤتھ زون کا کور کر رہا ہے ڈپارٹمنٹ. سو ڈپارٹمنٹلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاؤ دا ڈپارٹمنٹس آر ارینجڈ ود ان این آرگنائزیشن اینڈ آن دا بیسس آف وٹ کرائٹیریا, whether it is product based, whether it's function based, whether it is geographical based or whether it is customer based. تو ڈپارٹمنٹلائزیشن کس بیسس پہ ہے, that is also a very key element. So جب بھی آپ آرگنائزیشن کا اسٹرکچر بنانے لگتے ہیں تو کچھ چیزیں جن کو ہم آرگنائزیشن ڈیزائن کی ایلیمنٹس کہتے ہیں, جن کا ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں, ان کو ڈیفائن کرنا, ان کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ان کو رادر پہلے جو ہے وہ مینشن کر لینا, ڈیفائن کر لینا بہت ضروری ہے. چین آف کمانڈ ابھی ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ چین آف کمانڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہو ول بی آنسریبل ٹو ہوم, کہ کون کس کو رپورٹ کرے گا, رپورٹنگ میکینزم کیا ہوگا. کہیں ڈوئل چین آف کمانڈ تو نہیں ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی مینیجر جو ہے وہ 2 سپیریئرز کو آنسریبل ہے, کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو پھر obviously کانفلکٹ ہوگا. پھر ہے اسپین آف کنٹرول. اسپین آف کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایز اے مینیجر
آپ کے انڈر کتنے جونیئرز یا آپ سے سبارڈینیٹس کتنے کام کر رہے ہیں، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک مینیجر جو ہے وہ کتنے سبارڈینیٹس کو مینیج کر رہا ہے، کنٹرول کر رہا ہے. دین ویل ٹاک اباؤٹ سینٹرلائزیشن اینڈ ڈی سینٹرلائزیشن. سینٹرلائزیشن کا مطلب ہے کہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ سینٹرلائز ہے، کچھ لوگوں کے پاس، کچھ ٹاپ مینجمنٹ کے لوگوں کے پاس ڈیسیجن میکنگ پاور ہے، اور وہ جو ڈیسیجن لیتے ہیں وہ پوری آرگنائزیشن کو پھر اوبے کرنا پڑتا ہے، فالو کرنا پڑتا ہے. اب اس کا ریورس ہے ڈی سینٹرلائزیشن. ڈی سینٹرلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے امپاور کر دینا، یعنی جو لوور لیولز آف مینجمنٹ ہے جن کے پاس جنرلی ڈیسیجن میکنگ کی پاورز نہیں ہوتی، ان کو آپ کسی حد تک امپاور کر دیتے ہیں کہ آپ کسی حد تک کچھ چھوٹے موٹے ڈیسیجن جو ہیں وہ خود بھی لے سکتے ہیں. ہر چیز کی اپروول جو ہے وہ ٹاپ مینجمنٹ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. سو اگر آپ کا آرگنائزیشن سٹرکچر جو ہے بہت ریجڈ ہے اور بہت بیوروکریٹک ہے تو پھر آپ جو ہے نارملی سینٹرلائزیشن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ کچھ لوگوں کے پاس ہے یا کچھ گروپس کے پاس ہے. جبکہ جب بات کرتے ہیں ڈی سینٹرلائزیشن کی تو پھر اس میں ہم امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم نے جو ڈیسیجن میکنگ پاورز ہیں وہ ڈیلیگیٹ کر دی ہیں لو لیولز آف مینجمنٹ کو. فارملائزیشن کا ہے مطلب دا ڈگری ٹو وچ the rules and procedures are followed, how formal the organization is. یعنی کیا رولز اینڈ پروسیجرز اینڈ ریگولیشن ہر چیز کے ڈیفائنڈ ہیں، اور اگر ڈیفائنڈ ہیں تو پھر آبویسلی کانفلکٹ نہیں ہوگا. لیکن اگر جو ہے فارملائزیشن لیس ہے اور ڈگریز آف جو کانفلکٹ ہے وہ آبویسلی پھر ہائی ہوگا، کیونکہ اگر چیزیں ہر رول اور ریگولیشن کلیئر نہیں ہے، ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، ڈیفائنڈ نہیں ہے، نریٹڈ نہیں ہے، ڈسکس نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ زیادہ تر لوگ جو ہوں گے وہ ہمیشہ کنفیوز رہیں گے. رولز کی انٹرپریٹیشن ہر ایک کی اپنی کسی حد تک ہو جائے گی، اور پھر جب ہر ایک اپنے رولز کی انٹرپریٹیشن کرے گا تو پھر کانفلکٹ کے چانسز جو ہیں وہ اور بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. اب یہ جو ہم نے 6 ایلیمنٹس کی بات کی، اب ان کو ہم 1 بائی 1 تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اس سے پہلے لیٹس سی کہ واٹ از دی پرپز آف آرگنائزنگ، کہ ہم آرگنائز کیوں کر رہے ہیں، کیا پرپز ہوتا ہے آرگنائز کرنے کا. The first point is that it divides the work to be done into specific jobs and departments. کہ ہم آرگنائزنگ کیوں کرتے ہیں، ہم سٹرکچرز کیوں بناتے ہیں، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کام ہم نے کرنا ہے، جو ہم نے آرگنائزیشن کا مین مقصد ہے، کوئی چیز پروڈکٹ بنانا، کوئی سروس آفر کرنا، اس کام کو مکمل کرنے کے لیے اس کام کو ڈفرینٹ لوگوں میں ڈیوائڈ کر دیا جائے، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ڈیوائڈ کر دیا جائے. سو جابس میں ڈیوائڈ کرنا یا ڈپارٹمنٹ میں ڈیوائڈ کرنا پہلا مقصد ہے آرگنائزنگ کا. Then assign tasks and responsibilities associated with individual jobs. یعنی جو ہم نے جابس ڈیفائن کی ہیں، اب اس کے ساتھ ساتھ کیا ٹاسک اور رسپانسبلٹیز آ جائیں گی، کیا کام کرنے پڑیں گے. اگر آپ فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ ہم نے اس پرسن کو، اس نیو انٹرنی کو پرمنٹ کر رہے ہیں، اور اس کو جو ہے ہم جو ہے وہ فرسٹ لائن مینیجر میں، مینجمنٹ کے کیڈر میں لے کے آ رہے ہیں، اور وہاں پہ اس کا کام جو ہے وہ ایز اے آپریشنس مینیجر ہوگا یا فلور مینیجر ہوگا. تو پھر وہ کیا کیا کام کرے گا، اس نے ڈیلی کن چیزوں کو کرنا ہے، اور آبویسلی یہ وہ ٹاسک اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں جس کے اگینسٹ آپ کچھ عرصے بعد اس پرسن کی، اس نیو پرسن کو جس کو آپ نے ہائر کیا ہے، اس کی اپریزل کریں گے. سو پہلا کام کیا کیا ہم نے آرگنائزنگ میں، پہلی چیز ہم نے کیا ڈسکس کی، دیٹ آرگنائزنگ از اباؤٹ ڈیوائڈنگ دی اوور آل ورک انٹو اسپیسیفک جابس اینڈ ڈپارٹمنٹس. کہ جو کام ہم نے کرنا ہے اس کو ہم انڈیویجولی اس کے جابس میں اور اس کی جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں ڈیوائڈ کر دیں، اور پھر جو جاب ہے اس کو فردر ڈیوائڈ کریں، ڈیفائن کریں ان ٹرمز آف دا ٹاسک اینڈ رسپانسبلٹیز. کہ جو جاب اس نے پرفارم کرنی ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، کون کون سی ذمہ داریاں شامل ہیں،
وہ کس کن چیزوں کا ذمہ دار ہوگا. دیٹ از meant by responsibility over here. So responsibility means کہ اس نے کیا کیا چیزیں اس کی ذمہ داری ہے, یعنی کس چیز کے اگینسٹ وہ آنسریبل ہے, اور ٹاسک کیا کیا کام وہ کرے گا. that is the second point. The third point is that organizing is important because it coordinates diverse organizational tasks. دیکھیں اگر آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ فنکشنل بیسڈ آرگنائزیشن ہے, یا اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ فنکشن بیسڈ ہے, تو آپ کے ہاں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوں گے, جیسے اکاؤنٹس ہے, مارکیٹنگ ہے, سیلز ہے, پروڈکشن ہے, سو دیز آر ڈیزائن ڈپارٹمنٹ ہے, یہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں آپ کے پاس. اب ہر ایک کا جو کام ہے وہ ڈفرینٹ ہے. مارکیٹنگ کا کام پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنا ہے, ڈیزائنر کا کام جو ہے وہ ڈیزائنز بنانا ہے نیو پروڈکٹ کے, اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کا کام جو ہے وہ ریکارڈ مینٹین کرنا ہے, اکاؤنٹنگ ریکارڈ مینٹین کرنا ہے. اب یہ سارے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ ڈفرینٹ ڈائیورس قسم کے کام کر رہے ہیں, بٹ ان سب کے درمیان ایک آپس میں لنک رکھنا, ان کو کسی ایک امبریلا کے انڈر رکھنا, ایک آرگنائزیشن کے انڈر رکھنا, دیٹ از آلسو امپورٹنٹ, اینڈ دیٹ از آلسو دی رسپانسبلٹی آف دی ٹاپ مینجمنٹ. اور وہ کیسے کام کرتی ہے, بیکاز دے ٹینڈ ٹو نٹ آل آف دیم انٹو اے اسٹرکچر, کہ ان سب کو ایک اسٹرکچر کے اندر نٹ کر دیتی ہے. سو جب بھی آپ کے پاس اسٹرکچر ہوگا تو اسٹرکچر کے اندر جابس ڈیفائنڈ ہوں گی, ورک ڈیفائنڈ ہوں گے, ڈپارٹمنٹ وائز اسٹرکچرز ہوں گے یا پروڈکٹ وائز ہوں گے, بٹ ان سب کاموں کے ساتھ ساتھ مین مقصد کیا ہے آرگنائزنگ کا, کہ ہم جو ڈفرینٹ ڈائیورس قسم کے کام کر رہے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں, ان کو ہم آپس میں ریلیٹ رکھیں, ان کو آپس میں جو ہے وہ ایک طرح سے نیٹڈ رکھیں, کہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہے, بٹ ان کا آپس میں ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ اسٹل ایگزسٹ کرتا رہے. Continuing with the same, still going on with the purpose of organizing, the next point is that clustering jobs into units. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈفرینٹ جابس پرفارم کر رہے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر, یا لیٹ سے آپ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ جو لوگ ہیں یہ سیلز کے لوگ ہیں, یہ سیلز پروڈکٹ جو ہے ہماری اس کی سیل کرتے ہیں. تو کئی دفعہ آپ سیلز کے لوگوں کو ملا کے ایک نیا ڈپارٹمنٹ, ایک نیا کلسٹر بنا دیتے ہیں, وچ کین بی دا سیلز ڈپارٹمنٹ. کئی دفعہ ان ڈپارٹمنٹس کے اندر بھی آپ فردر سب ڈپارٹمنٹس یا سب یونٹس کریٹ کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے سیلز ڈپارٹمنٹ میں کہا کہ یہ صرف جو ہے یہ کارپوریٹ سیلز دیکھیں گے, یہ صرف کارپوریٹ کلائنٹس کے پاس جائیں گے, یہ جو ہیں یہ نیو کلائنٹس کی طرف جائیں گے, یہ جو ہے یہ صرف اور صرف جو ہے وہ کسی جو کال آئی ہے کہ جی کوئی ایشو ہے, کوئی پروڈکٹ میں پرابلم ہے, یہ صرف کمپلینٹس کو دیکھیں گے. سو جب ہم بات کرتے ہیں پرپز آف آرگنائزنگ کی, تو ایک امپورٹنٹ پرپز جو یہاں پہ ہمیں اور نظر آ رہا ہے, دیٹ از کہ وی کین کلسٹر ڈفرینٹ جابس انٹو یونٹس, کہ جہاں جہاں ہمیں سملر جابس نظر آئیں ان کو ہم گروپ کر دیں, کلسٹر کر دیں ایک یونٹ میں. اور جب بھی آپ ایک گروپ میں کرتے ہیں تو آپ کو وہ گروپ کو مینیج کرنا آسان ہوتا ہے, کیونکہ انڈیویجولس تک آپ نے کوئی میسج پہنچانا ہے تو ہر انڈیویجول کو پھر آپ کو مینیج کرنے کے بجائے اگر آپ اس گروپ کے مینیجر کو صرف کمیونیکیٹ کر دیں کوئی چیز, تو وہ اپنے آگے پاس آن کر دے گا. تو ہر لیول آف مینجمنٹ میں جب آپ گروپ کرتے جاتے ہیں مینیجرز کو یا ورکرز کو, تو پھر ان کی مینجمنٹ اس سے ان کے سپیریئرز کے لیے بھی آسان ہوتی جاتی ہے. The next point is establishes relationships among individuals, groups and departments. جب آپ سٹرکچرز بلڈ کرتے ہیں, جب آپ آرگنائزنگ کر لیتے ہیں, تو جب چیزیں جو ہیں اسٹریم لائن نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جی آرگنائزیشن ہے, یہ ڈپارٹمنٹ ہے, اس ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ سب ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں, یہ ان کی جابز ہیں, یہ جاب ڈسکرپشنز ہیں ان کی, یہ ان کی ٹاسک اور رسپانسبلٹیز ہیں. سو جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو پھر ایک تو یہ ہوگا کہ ایک چیز فارمل ہو جائے گی, اور پھر ہر ایک کو پتہ ہوگا کہ اگر میں مارکیٹنگ میں ہوں, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ہوں, تو مجھے اپنے ایکویولنٹ کسی بندے سے بات کرنی ہے کسی ایشو پہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں, تو آئی کین ڈائریکٹلی آسک کہ جی اس پوسٹ پہ جو بندہ ہے اس کا کیا نام ہے, مجھے نام بتائیں گے, آئی کین ایزیلی کمیونیکیٹ ود دیم.
سو جب چیزیں فارمل ہو جاتی ہیں، جب اسٹرکچرز ڈیولپ ہو جاتے ہیں، تو پھر آپس میں جو کمیونیکیشن ہے، جو کمیونیکیشن گیپس ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور کمیونیکیشن آسان ہو جاتی ہے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ اٹ اسٹیبلشز اے فارمل لائن آف اتھارٹی. لائن آف اتھارٹی کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ وہی چیز جو ہم نے کسی حد تک چین آف کمانڈ میں دیکھا تھا کہ جی فارملی ہر ایک کی اتھارٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے کہ اگر میں جو ہے وہ مڈل مینیجر ہوں اور میں مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ہوں تو مجھے پتا ہوگا کہ میں نے کیا کام کرنا ہے، میرے انڈر کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، میں نے ان سے کیا کام لینا ہے اور میرے پاس کیا اتھارٹی ہے. اگر کوئی میرے انڈر جو ہے بندہ صحیح کام نہ کر رہا ہو تو میری پاس کیا اتھارٹی ہے کہ میں اس کو کس حد تک جو ہے وہ جو ہے پرسویٹ کر سکتا ہوں، اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہوں. کئی دفعہ رولز اینڈ ریگولیشن آپ کے پاس اوبیسلی ہر دفعہ کلیئر ہی ہوتے ہیں لیکن کئی دفعہ نہیں بھی ہوتے، بٹ ہر جاب کے ساتھ، ہر ڈیزگنیشن کے ساتھ کچھ اتھارٹیز بھی آتی ہیں، کوئی پاورز بھی آتی ہیں. سو وین وی ٹاک اباؤٹ آرگنائزنگ، تو آرگنائزنگ کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو جب ایک سٹرکچر میں نیٹ کر دیا جاتا ہے، ایک سٹرکچر میں ایڈ کر دیا جاتا ہے، تو پھر ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ میرا سپیریئر جو ہے اس کے پاس کیا اتھارٹی ہے، اس کے سپیریئر کے پاس کیا اتھارٹی ہے، اور پوری آرگنائزیشن کا جو اونر ہوتا ہے یا جو بورڈ آف گورنرز ہوتا ہے یا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس آرگنائزیشن کا، اس کے پاس پھر فائنل اتھارٹی ہوتی ہے. تو یہ اتھارٹیز جو ہیں یہ جاب کے ساتھ آتی ہیں، ڈیزگنیشنز کے ساتھ آتی ہیں، اور یہ فارمل لائن آف اتھارٹی ایک ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے کہ جی اس کے پاس اتنی اتھارٹی ہے، اس سے اوپر والے کے پاس اتنی اتھارٹی ہے، اور اس سے اوپر والے کے پاس اتنی اتھارٹی ہے، اور یہ فارمل ہو جاتا ہے. یعنی سٹرکچر میں ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ کس کے پاس کتنی پاور ہے. The next point is that allocates and deploys organizational resources. دیکھیں جیسے جیسے آپ سٹرکچر میں موو ہوتے ہیں، آپ جتنا ہائر لیول پہ موو کریں گے اتنی آپ کے پاس ڈیسیجن میکنگ کی پاور بڑھے گی، اتنی آپ کی اتھارٹی بڑھے گی، اتنا ہی آپ کو پاورز ملیں گی کہ آپ کتنے ریسورسز جو ہیں وہ ایلوکیٹ کر سکتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم جب سٹرکچرز بلڈ کیے جاتے ہیں، ڈپارٹمنٹ وائز ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے یا جاب وائز ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے، تو نہ صرف ہمیں ریسورسز ایلوکیٹ کرنے میں آسانی رہتی ہے بلکہ ان کو مینیج کرنے میں بھی آسانی رہتی ہے. اب یہاں پہ ریسورسز کا مطلب وہی تینوں ریسورسز ہیں جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں، ہیومن، فائنینشیل اینڈ ٹیکنالوجیکل. ہر ڈپارٹمنٹ کا کیا سائز ہے اس کو اس کے حساب سے فائنینسز ملیں گے، وہ کس قسم کے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹ، اس کو اس کے حساب سے پروجیکٹ ریسورسز ملیں گے. کس ڈپارٹمنٹ میں کتنی ہیومن ریسورس زیادہ ہے اس کو اس حساب سے فائنینسز ملیں گے تاکہ وہ ان کی سیلریز اور باقی ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ پورے کر سکیں. اگر ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی سیلز بہت زیادہ ہے تو پھر اس کو تھوڑا سا پریولیج ملے گا، اس کو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق فنڈز ملیں گے. اگر ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کوئی نیا پروڈکٹ یا سروس آفر کر رہا ہے تو اس کی پروموشن کے لیے، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے اس کو ہو سکتا ہے کچھ اور فنڈز ملیں. تو یہ اس وقت پاسبل ہے جب آپ کے پاس ایک فارمل سٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہو، اس سٹرکچر کے اندر لوگ ہوں گے، ہر ایک جاب پہ ایک ڈیزگنیشن پہ کوئی خاص بندہ کام کر رہا ہوگا. آپ کے لیے اوور آل آرگنائزیشن کو مینیج کرنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ اب آپ نے لوگوں کو ڈفرینٹ گروپس میں، ڈفرینٹ سب یونٹس میں ڈیوائڈ کر دیا ہے، اور اب آپ ڈفرینٹ چیزوں پہ جیسے ایلوکیشن آف ریسورسز ہے اس میں آپ کو ایک آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ ان سٹرکچر کو دیکھتے ہوئے تو ریسورسز کی ایلوکیشن کر سکتے ہیں. یہ بڑا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو زیادہ ریسورسز دیں، یہ چھوٹا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو کم ریسورسز کی ریکوائرمنٹ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ اوبیسلی بیسک آئیڈیا ہے. ہم ڈسکس یہ کر رہے ہیں کہ واٹ از دا پرپز آف آرگنائزنگ، کہ آرگنائزنگ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے. اب جو ہم 6 کی ایلیمنٹس کی بات کر رہے تھے آرگنائزیشن ڈیزائن کی کہ 6 ایلیمنٹس کون کون سے ہیں، اس میں سب سے پہلا ہے ورک اسپیشلائزیشن، جس پہ ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی. اب ہم تھوڑا سا اس کو زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ ورک اسپیشلائزیشن ہوتا کیا ہے. Now work specialization is the degree to which tasks in the organization are divided into separate jobs
with each step completed by a different person. دیکھیں ورک اسپیشلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی بندہ جو بھی پرسن جو ہے جو اس اسٹرکچر میں یا اس ڈپارٹمنٹ میں یا اس کمپوننٹ کے اندر کام کر رہا ہے وہ ایک پرٹیکولر ورک میں اس کی اسپیشلائزیشن ہے, یعنی وہ جو جاب وہ پرفارم کر رہا ہے, وہ جو جاب ڈسکرپشن ہے اس کی یا جو اس کا ڈیزگنیشن ہے وہ اس سے ریکوائر کر رہا ہے کہ وہ اس پرٹیکولر کام میں اس کی اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے, اس میں ماہر ہونا چاہیے اس کو اس کام میں. سو ورک اسپیشلائزیشن کیا ہے؟ دا ڈگری ٹو وچ ٹاسکس ان دا آرگنائزیشن آر ڈیوائڈیڈ انٹو سیپریٹ جابس, کہ ہم نے ٹاسک کو جو کام آرگنائزیشن کرتی ہے اس کو ڈفرینٹ جابس میں ڈیوائڈ کر دیا. یعنی اگر ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے مارکیٹنگ کا تو مارکیٹنگ میں کیا کیا کام ہوتے ہیں مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں؟ کلائنٹس کو ملنا ایک کام ہے, کارپوریٹ کلائنٹس ہے, پروموشن بنانا, ایڈورٹائزمنٹس ڈیولپ کرنا, کیمپینز ڈیولپ کرنا یا ایگزیبیشنز ارینج کرنا, یہ سب چیزیں جو ہے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کا کام ہے. تو جابس پہلے ہم نے ٹاسک آئیڈینٹیفائی کی, پھر ان ٹاسک سے ریلیٹ کیا جابس کو کہ یہ اگر جاب جو ہے یہ ہے مارکیٹنگ ایگزیکٹو کی تو اس کا کام کیا ہے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر, یہ کون سی ٹاسکس کو مینیج کرے گا. سو ورک اسپیشلائزیشن کیا ہے کہ ٹاسک کو اور جابس کو آپس میں ریلیٹ کرنا اور پھر یہ میک شیور کرنا کہ جو بندہ آپ نے اس پوسٹ کے لیے اس جاب کے لیے ہائر کیا ہے یا اس پہ کام کر رہا ہے وہ اس کام کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹلی اس کام کو پرفارم کر رہا ہے, اس میں اس کی اتھارٹی ہے, اس میں اس کی اسپیشلائزیشن ہے. But over-specialization can result in human diseconomies from boredom, fatigue, stress, poor quality, increased absenteeism and high turnover. اب کافی چیزیں اس میں آئی ہیں. دیکھیں اگر آپ over-specialization کریں گے, over-specialization کیا ہے کہ ایک بندے کو بہت زیادہ ٹاسک اسائن کر دی گئی ہیں یا ایک بندے کو جو ہے بہت زیادہ کام کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے یا ایک ہی قسم کا کام اس کو ہمیشہ کافی عرصے سے کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے. تو یہ سب چیزیں ایڈ اپ ہو کے کیا کریں گی, ایک بورڈم کا مطلب وہ بور ہونا شروع ہو جائے گا. اگر ایک ہی طرح کا کام وہ کرے گا اور لگاتار وہی کام کری جا رہا ہے, وہ کوئی اس میں نیو چیز نہیں ہے, تو ایک یہ اس کا سائڈ ہے کہ وہ بور ہونا محسوس شروع ہو جائے گا کیونکہ وہ روز ایک ہی کام پرفارم کر رہا ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ اس کو بہت زیادہ کام دے رکھیں اور وہ ہمیشہ جو ہے اوور آکوپائڈ ہو جائے تو پھر اس کی وجہ سے وہ سٹریسڈ فیل کرے گا, فٹیگڈ فیل کرے گا, اور کیا ہوگا اس کی کوالٹی جو ہے وہ پور ہو جائے گی کام کی. ایبسینٹیزم کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ چھٹیاں کرنا لگ جانا, ایبسنٹ ہونے لگ جانا. سو ایبسینٹیزم ہائی ہو جائے گا یا ٹرن اوور ہائی ہو جائے گا, یعنی بہت جلدی لوگ جو ہے وہ آرگنائزیشن چھوڑ کے جانا شروع ہو جائیں گے. نئے لوگ آ رہے ہیں, پھر کچھ عرصے بعد اور لوگ جا رہے ہیں, کچھ عرصے بعد وہ لوگ چھوڑ جائیں. سو ٹرن اوور کا مطلب ہے ہائرنگ اینڈ فائرنگ کا جو ریٹ ہے یا ہائرنگ اور لیونگ آف دی آرگنائزیشن کا جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جائے, یعنی بہت جلدی لوگ جو ہے وہ آرگنائزیشن میں آئیں, کچھ عرصہ کام کریں اور پھر چھوڑ کے چلے جائیں. اب یہ سب اس جگہ پہ ہوتا ہے جہاں اوور اسپیشلائزیشن ہو جائے, یعنی جابس اور ٹاسک مس میچ کر رہے ہوں, یا ایک بندے سے جو کام لیا جا رہا ہے وہ اس کی اسپیشلائزیشن یا اسکلز کے مطابق نہیں ہے, یا ایک بندے سے ایکسٹرا آرڈینری زیادہ کام لیا جا رہا ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں دیٹ لیڈس ٹو دا ویریس فیکٹس جو ہم نے ابھی ڈیفائن کی ہے کہ اسٹریسڈ فیل کرنے لگ جاتا ہے بندہ, فٹیگڈ فیل کرتا ہے, کوالٹی کم ہو جاتی ہے, ایبسینٹیزم ہائی ہو جاتا ہے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا اسٹوری ویل فائنڈ آؤٹ کہ اس میں ٹرن اوور بھی ہائی ہو جاتا ہے, یعنی بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ جلدی پھر اس آرگنائزیشن میں آتے ہیں, سیٹل نہیں ہو پاتے اور پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. دا نیکسٹ کی ایلیمنٹ از ڈپارٹمنٹلائزیشن, اور ڈپارٹمنٹلائزیشن کا مطلب ہے آرگنائزیشن کو کے اندر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس بنانا, ڈفرینٹ گروپس بنانا. اب آرگنائزیشنز جو ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشن ڈفرینٹ میکینزمس کو فالو کرتی ہیں اپنے ڈپارٹمنٹس کو بنانے کے لیے.
کچھ پروڈکٹ بیسڈ ہوتے ہیں, کچھ پروسیس بیسڈ ہوتے ہیں, ابھی ہم پڑھیں گے. کچھ کسٹمرز کی بیسس پہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس بناتے ہیں, کچھ فنکشنز کی بیسس پہ بناتے ہیں. سو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ڈفرینٹ میکینزمس کو فالو کرتی ہیں. کوئی اس میں کوئی جنرل رول نہیں ہے کہ جو ہم کہہ سکیں, بٹ ہر آرگنائزیشن اپنے لیے جو چیزیں اس کے نزدیک امپورٹنٹ ہیں یا جو اس کو مینجمنٹ میں آسانی دے سکتی ہیں ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتی ہیں. پہلا میکینزم ہے فنکشنل ٹائپ آف آرگنائزیشن. فنکشنل ڈپارٹمنٹلائزیشن based on functions or functional departments are that we have divided the organization on the basis of different functional units or the functions which they are performing. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ایک آرگنائزیشن کے اندر 7 یا 8 ڈپارٹمنٹس بنا دیے ہیں, وہ فنکشنز کی بیسس پہ جو مارکیٹنگ کے لوگ کام کر رہے ہیں وہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں آئیں گے, جو اکاؤنٹس سے ریلیٹڈ ہیں وہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں آئیں گے, جو فائنینس سے ریلیٹڈ ہیں فائنینس ڈپارٹمنٹ میں آئیں گے. سو if we group jobs by functions they are performing, based on the functions which they are performing, then the grouping of jobs based on the functions is basically the departmentalization based on functions. So functional organization یا functional units based organization کیا ہے کہ جس میں ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ فنکشنز کی بیسس پہ بنائے گئے ہوں, جیسے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہو, سیلز ہو, اس طرح. سو اگر ایسا اسٹرکچر ہوگا تو ہم اس کو فنکشنل ڈپارٹمنٹلائزیشن کہیں گے. پروڈکٹ بیسڈ ڈپارٹمنٹلائزیشن کیا ہے کہ ہم پروڈکٹ کی بیسس کے اوپر ڈپارٹمنٹس بنا دیں. لیٹس سے ہماری آرگنائزیشن جو ہے وہ 2 قسم کی پروڈکٹس بناتی ہے, پروڈکٹ اے اور پروڈکٹ بی. سو پروڈکٹ اے کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہوگا, پروڈکٹ بی کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہوگا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ پھر پروڈکٹ اے کے ڈپارٹمنٹ کے اندر اس کے پاس اپنا مارکیٹنگ کا کلسٹر ہو, مینجمنٹ کے لوگ علیحدہ ہوں, فائنینس کے علیحدہ ہوں, اکاؤنٹس کے علیحدہ ہوں. پروڈکٹ بی کے اندر بھی ان کا اپنا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہو سکتا ہے الگ ہو, اپنا فائنینس ڈپارٹمنٹ الگ ہو. سو اگر ہم ڈپارٹمنٹس جو بنا رہے ہیں وہ پروڈکٹ کی بیسس پہ بنا رہے ہیں, یعنی آرگنائزیشن کے اندر 2 بیسک ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں, ڈپارٹمنٹ وچ از آف پروڈکٹ اے اینڈ ڈپارٹمنٹ آف پروڈکٹ بی. پروڈکٹ اے کے انڈر اس کے ڈفرینٹ جو فنکشنل آرگنز ہیں یا فنکشنل یونٹس ہیں وہ آ جائیں, اور ڈپارٹمنٹ بی کے نیچے جو ہے پروڈکٹ بی کے نیچے اس کے فنکشنل آرگنز یا یونٹس آ جائیں. تو اس قسم کے اسٹرکچرس کو ہم پروڈکٹ بیسڈ ڈپارٹمنٹلائزیشن بولتے ہیں. The third one is geographical based departmentalization. Geographical based departmentalization is basically grouping of jobs on the basis of territory or geography. So اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا جو اسٹرکچر ہے اس میں یہ ہمارا ہیڈ آفس ہے, ہیڈ آفس کے انڈر ہمارے جو ہے وہ نارتھ زون ہے, ساؤتھ زون ہے, ایسٹ زون ہے, ویسٹ زون ہے. نارتھ زون کے اندر فردر ہمارا نارتھ زون 1, نارتھ زون 2 آ رہا ہے, پھر اس کے اندر یہ سٹیز آ رہے ہیں یا ڈسٹرکٹس آ رہے ہیں. نارتھ زون 2 کے اندر یہ ڈسٹرکٹ یا ایریاز آ رہے ہیں. تو ایسا اسٹرکچر جو جیوگرافیکل لوکیشن یا ایریا یا پوزیشن کی بیس پہ بنایا جائے, دیٹ از نون ایز ڈپارٹمنٹلائزیشن بیسڈ آن جیوگرافی اور جیوگرافیکل ڈپارٹمنٹلائزیشن. سو جیوگرافیکل ڈپارٹمنٹلائزیشن کیا ہے کہ جس میں ہم ڈپارٹمنٹس بنا رہے ہیں not on the basis of function, not on the basis of product, but rather on the basis of the location or geography, کہ یہ ڈپارٹمنٹ اس جیوگرافی کو یا اس علاقے کو کور کرے گا, یہ ڈپارٹمنٹ اس علاقے کو کور کرے گا, اینڈ سو آن. اس کے علاوہ بھی کچھ ہمارے پاس کیٹیگریز ہیں, جیسے پروسیس بیسڈ ہے. دیکھیں پروسیس کیا ہوتا ہے. پروسیس کا مطلب ہے وہ ڈفرینٹ سٹیجز یا ڈفرینٹ سٹیپس جس کے تھرو گزرنے کے بعد ہم ایک پروڈکٹ یا سروس کو آفر کر پاتے ہیں. سو دا اسٹیجز انوالوڈ وائل کنورٹنگ دا انپٹس انٹو آؤٹ پٹس, اور the stages through which we need to pass in order to offer products or services in the market, these stages are known as part of the process. So process ایک ہوزری کے اندر یا ایک نیٹنگ یونٹ کے اندر, آرگنائزیشن کے اندر جو نیٹ ویئر میں کام کر رہی ہے, ایسی آرگنائزیشن کے اندر آپ کے پاس
ڈفرینٹ پروسیسز ہو سکتے ہیں, جیسے نیٹنگ آف دی کلاتھ ایک جاب شاپ ہے یا ایک پروسیس ہے, پروسیس کمپوننٹ ہے. پھر نیٹنگ کے بعد پھر کٹنگ آ جائے گا, کٹنگ کے بعد سٹچنگ آ جائے گا, سٹچنگ کے بعد ڈائنگ کا سیکشن آ جائے گا, ڈائنگ کے بعد پریس کا سیکشن آ جائے گا, پھر ہو سکتا ہے آپ کا پیکیجنگ کا سیکشن آ جائے, اور اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوالٹی کنٹرول کا آپ کے پاس سیکشن آ جائے, پھر آپ پیکیجنگ میں چلے جائیں, اور پھر جو ہے وہاں سے جو ہے وہ آپ لیٹ سے سٹورز میں بھیج دیں, یا وہاں سے شپمنٹ کے لیے جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کو ڈیل کر رہا ہے وہ آ جائے گا. سو یہ ڈفرینٹ, یہ اٹس اے ہول پروسیس, اور اس کے اندر آپ کے ڈفرینٹ سب پروسیسز آ رہے ہیں. سو یہ پروسیسز جو اس میں انوالوڈ ہیں, اس کی بیسس کے اوپر بھی ڈپارٹمنٹس بنائے جا سکتے ہیں. یعنی یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ نیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے, یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ ہمارا سٹچنگ ڈپارٹمنٹ ہے, یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا یہ ڈائنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے, یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے. سو اگر ہم پروسیسز کی بیسس کے اوپر اپنے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس بنائیں گے تو دیٹ ول بی نون ایز پروسیس بیسڈ ڈپارٹمنٹلائزیشن. کہ ایسی ڈپارٹمنٹلائزیشن جس پہ ہم نے پروسیسز کو سامنے رکھ کے تو اپنی تمام جو اسٹرکچر ہے اس کو ڈیولپ کیا ہے. پھر ہے کسٹمر بیسڈ ڈپارٹمنٹلائزیشن. کسٹمر بیسڈ ڈپارٹمنٹلائزیشن کیا ہے کہ اگر ہم کسٹمر کی ٹائپس کی بیسس کے اوپر اپنے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس بنائیں تو پھر دیٹ ول بی نون ایز کسٹمر بیسڈ ڈپارٹمنٹلائزیشن. فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں 3 قسم کے کسٹمرز ہیں. ہمارے پاس پریولیجڈ کسٹمرز ہیں, ہمارے پاس کارپوریٹ کسٹمرز ہیں, ہمارے پاس نان کارپوریٹ کسٹمرز ہیں. تو ان تینوں کی بیسس کے اوپر ہم نے 3 ڈپارٹمنٹس بنا دیے. ایک جو ہمارے پریولیج کسٹمرز ہیں, یعنی ایسے جن کا ہمارے پاس بینک اکاؤنٹ بہت بڑا ہے, وہ کارپوریٹ ہوں یا نان کارپوریٹ ہوں لیکن وہ اس میں آتے ہیں, اس کو علیحدہ سے ہم ڈیل کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے علیحدہ برانچز بنائی ہیں جہاں پہ وہ جب آئیں اپنے پیسوں کے لیے یا اکاؤنٹس کے لیے ڈیل کرنے کے لیے تو ان کو ویٹ نہ کرنا پڑے, ان کو بہتر سہولیات دے سکیں, ان کو تھوڑا پروٹوکول بھی ملے. پھر ہمارے کارپوریٹ کلائنٹس ہیں, ایک جو جن کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو صرف کارپوریٹ کلائنٹس کو دیکھ رہا ہے, یعنی ان کی کوئی نیڈز ہیں, ان کی کوئی ایسی ریکوائرمنٹس ہیں جو ایک نارمل کسٹمر سے ڈفرینٹ ہوگی. تو ان کو ڈیل کرنے کے لیے جو نارملی آرگنائزیشن ہوتی ہیں, جو آپ کے کلائنٹس ہوتی ہیں, ان کے میں بات کر رہا ہوں, تو ہمیشہ ایسی بگر کلائنٹس کے لیے آپ بہتر سروسز دینے کی کوشش کرتے ہو. سو اگر آپ نے اپنا اسٹرکچر کسٹمرز کی ڈفرینٹ ٹائپس کی بیس پہ بنایا ہوگا تو پھر ہم اس کو کہیں گے کسٹمر بیسڈ ڈپارٹمنٹلائزیشن, یعنی ایسے ڈپارٹمنٹ جو کسٹمر کی بیسس پہ بنائے گئے ہوں. اب ہم تھوڑا سا گرافکلی یا فگرز کے تھرو یہ دیکھیں گے کہ ہم نے جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی ٹائپس پڑھی ہیں اس میں اسٹرکچرز کیسے ہوں گے, اور اس میں کیا پازیٹیو پوائنٹس ہیں اور کیا نیگیٹو پوائنٹس ہیں, کیا میرٹس ہیں اور کیا ڈی میرٹس ہیں ان کے. پہلا آپ کا پڑھا تھا فنکشنل ڈپارٹمنٹلائزیشن, یعنی گروپنگ آن دا بیسس آف ڈفرینٹ جابس. سو آپ اسٹرکچر بنا رہے ہیں, اور جیسے کہ آپ فگر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہمارا پلانٹ مینیجر ہے اس کے انڈر جو ہے 4 یا 5 ڈفرینٹ ٹائپس کے مینیجرز آ رہے ہیں. ایک مینیجر انجینئرنگ ہے, ایک مینیجر اکاؤنٹنگ ہے, ایک مینیجر مینوفیکچرنگ ہے, ایک مینیجر ہیومن ریسورس ہے, ایک مینیجر پرچیزنگ ہے. سو ہمارے ہاں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, اور یہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ فنکشنز کی بیسس پہ ہیں جو وہ ڈپارٹمنٹس پرفارم کر رہے ہیں. جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا HR کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ الگ ہے, جو پرچیز کرتا ہے وہ پرچیز ڈپارٹمنٹ کے نام سے یہاں پہ ہے, اور اس کا مینیجر جو ہے وہ مینیجر پرچیز ڈپارٹمنٹ ہے. سو ہمارے پاس ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں اور ان کے ہمارے پاس ڈفرینٹ مینیجرز ہیں. دے آر آل آنسریبل ٹو دی پلانٹ مینیجر. اب ان کی پازیٹیو پوائنٹس کیا ہیں؟ پہلا پازیٹیو پوائنٹ لکھا ہوا ہے جی کہ ایفیشنسیز فرام putting together similar specialities and people with common skills, knowledge and orientation. کہ ہم لوگوں کو گروپ کر سکتے ہیں ایز ایک جیسے نالج والے, ایک جیسے سکلز والے, ایک جیسے ایکسپرٹیز والے, ایک جیسے کام پرفارم کرنے والے لوگوں کو ہم ایک گروپ میں شامل کر دیتے ہیں. جو مارکیٹنگ والے ہیں وہ ایک جگہ آ گئے ہیں, جو پرچیز والے ہیں وہ ایک جگہ آ گئے ہیں.
تو اس سے کیا ہوتا ہے, ایفیشنسی بڑھتی ہے. جب ایک جیسے لوگ ہوں گے, ایک جیسی ان کی سوچ ہوگی, ایک جیسے وہ کام کریں گے, تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ 4 ایسے لوگوں کو اکٹھے ایک ڈپارٹمنٹ میں شامل کر دیں جن کا جاب نیچر جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو. ایک مارکیٹنگ کا ہو, ایک سیلز کا ہو, اور ایک فائنینس کا ہو, ایک اکاؤنٹس کا ہو. تو پھر ان کی انڈرسٹینڈنگ, ان کی کمیونیکیشن بھی ڈیفیکلٹ ہو جائے گی. سو پہلا کیا پوائنٹ ہے کہ ایسا کرنے سے, یعنی آرگنائزیشن کا اسٹرکچر ڈپارٹمنٹس کی فنکشنز کی بیسس پہ بنانے سے ایفیشنسی جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے, کیونکہ ایک جیسے لوگ اکٹھے کر دیے گئے ہوتے ہیں. پھر the next important point ہے that is improvement in the or increase in the coordination in the functional area. کہ جو فنکشنل ایریا ہے آپ کا, جو آپ فنکشن پرفارم کر رہے ہیں, وہاں پہ جو کوارڈینیشن ہے, جو کمیونیکیشن ہے, وہ بہتر ہو جائے گی. یہ میں نے ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا کہ جو کوارڈینیشن ہے اس مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر, ان لوگوں کی آپس میں کوارڈینیشن بہتر ہو جائے گی, کیونکہ وہ سارے کے سارے لوگ مارکیٹنگ کے ہیں, ان کے ایک جیسے سکلز ہیں, ایک جیسے وہ کام کر رہے ہیں, تو پھر ان کی ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن, کمیونیکیشن بہتر ہو جائے گی. اور کیا چیز امپورٹنٹ ہے, ان ڈیپتھ اسپیشلائزیشن. جب آپ ایک جیسے لوگوں کو اکٹھا کریں گے تو پھر جب ان لوگوں کو آپ کوئی ایسا کام دیں گے جو تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے, کمپلیکس ہے, تو وہ بڑا آسانی سے بھی کر لیں گے. کیونکہ اگر آپ ایک فائنینس ڈپارٹمنٹ کریٹ کر دیتے ہیں تو پھر فائنینس ریلیٹڈ کوئی بھی کام ہوگا وہ اس ڈپارٹمنٹ کو آپ اسائن کر سکتے ہیں, اور وہ پھر اس کو کر بھی سکتے ہیں, کیونکہ اب ان کے پاس ہر قسم کی ایکسپرٹیز جو ہے اس ڈپارٹمنٹ کے پاس, فائنینس مینجمنٹ سے ریلیٹڈ جو ایکسپرٹیز ہے وہ ان کے پاس اویلیبل ہے. کیوں اویلیبل ہے؟ کیونکہ اس میں ایسے لوگوں کو انہوں نے ہائر کیا جن کی ایکسپرٹیز ہو ہی فائنینس کے اندر. سو پھر ان ڈیپتھ اسپیشلائزیشن آ جاتی ہے. کسی قسم کا مشکل کام بھی ہوگا, اگر اس ڈپارٹمنٹ کے پاس آپ بھیجیں گے تو وہ کر سکے گا, کیونکہ اس ڈپارٹمنٹ کا کام ہی یہی ہے, اس کی اسپیشلائزیشن ہی اسی ایریا کے اندر ہے. بٹ دین اس کے کچھ نیگیٹو پوائنٹس بھی ہیں. پہلا نیگیٹو پوائنٹ کیا ہے, پور کمیونیکیشن اکراس فنکشنل ایریاز. اب کمیونیکیشن ود ان دا ڈپارٹمنٹ تو ٹھیک ہے, کیونکہ ان سب کی سوچ ایک جیسی ہے, ان سب کا نالج ایک جیسا ہے, سب کا کام ایک جیسا ہے. لیکن جب وہ کمیونیکیٹ کرنا چاہیں گے کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تو پھر تھوڑا سا ایشو آ جائے گا. کیسے کہ مارکیٹنگ والے جلدی کہا ہی جاتا ہے آؤٹ اسپوکن ہوتے ہیں, پبلک ریلیشننگ ان کی اچھی ہوتی ہے, یہ ان کا ایک ایڈڈ پوائنٹ ہوتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ اکاؤنٹس والوں کو دیکھیں گے تو یہ جنرلی کہا جاتا ہے کہ جی وہ تھوڑا سا ریجڈ ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ہر چیز میں رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو اکاؤنٹس والوں سے اگر مارکیٹنگ والے بات کرنا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے مارکیٹنگ والے یہ سمجھے کہ یار یہ تو ہر چیز میں رول دیکھتے ہیں, ہم ان سے کمیونیکیٹ کیسے کریں. یہ تو جب آپ ان سے بات کرو یہ رولز بکس نکال کے بیٹھ جاتے ہیں, اور رول میں اگر ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر کوئی بات سمجھیں گے نہیں. اور اکاؤنٹس والے یہ کہیں گے کہ مارکیٹنگ والوں کو تو رولز کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے, ان کو یہی پتہ نہیں ہے کہ یہ اماؤنٹ کہاں لکھی جانی ہے, ہم نے اس کو کیسے اکاؤنٹ فار کرنا ہے, رسیدیں کیسے مینٹین کرنی ہے, جرنلز لیجرز میں ہم نے کس طرح کی انٹریز کو لے کے آنا ہے, اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں. سو پور کمیونیکیشن ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ود ان دا ڈپارٹمنٹ, ود ان دا یونٹ تو آسان ہوتا ہے, لیکن اکراس فنکشنل ایریاز جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اینڈ لمیٹڈ ویو آف دی آرگنائزیشن گولس, وہ اس وجہ سے کہ جب ایک اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہوگا تو ان کا بیسک کام یہ ہوگا, وہ بیسک ہمیشہ یہ چاہیں گے کہ جی ہمارے ڈپارٹمنٹ کا کام اچھا ہونا چاہیے, جو کام ہمارے ذمہ ہے ہمیں وہ صحیح کرنا چاہیے, ہمیں باقیوں سے کوئی کنسرن نہیں ہے. اسی طریقے سے مارکیٹنگ والے کہیں گے کہ جی جو ہمارا مارکیٹنگ کا جو کام ہے وہ صحیح ہونا چاہیے, اب ہمیں کیا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ والے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. سو جب آپ بہت زیادہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ڈپارٹمنٹس کو فنکشنز بیس بنا رہے ہیں تو اچھی چیزیں بھی ہیں, لیکن نیگیٹو پرسپیکٹیو یہ آ جاتا ہے کہ پھر ہر ایک اپنے پرسپیکٹیو کو امپورٹنٹ سمجھتا ہے, اپنے ڈپارٹمنٹ کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہے, اور پھر جو وہ کوارڈینیشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے ایک ڈپارٹمنٹ کی دوسرے کے ساتھ. اور پھر جب کوارڈینیشن امنگ ڈپارٹمنٹس نہیں ہوگی
تو پھر آرگنائزیشنل گولز کو اچیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ کسی حد تک کچھ کریٹیکس ہیں جو یا ایشوز ہیں جو ہم نے اس میں دیکھے. اب ہم دیکھ رہے ہیں جیوگرافیکل ڈپارٹمنٹلائزیشن. میں نے جیسے کہا کہ جیوگرافیکل لوکیشن کی بیسس کے اوپر یا ان کی اوریجنل پوزیشن کی بیسس کے اوپر کہ کون سا علاقہ یا کون سا جیوگرافیکل ایریا کون کور کر رہا ہے، اس بیسس پہ ڈپارٹمنٹس بنانا از نون ایز جیوگرافیکل ڈپارٹمنٹلائزیشن. فار ایگزامپل آپ کے پاس وائس پریزیڈنٹ فار سیلز ہے، لیکن یہ وائس پریزیڈنٹ فار سیلز جو ہے یہ 4 زونز کے سیلز ڈائریکٹر جو ہیں وہ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. کون کون سے؟ ویسٹرن ریجن، سدرن ریجن، ناردرن ریجن، ایسٹرن ریجن. سو اگر ہم اپنے ڈپارٹمنٹس جو ہیں، جو یونٹس ہیں، وہ لوکیشن کی بیسس پہ بنائیں، وہ جیوگرافیکل پوزیشن کی بیسس پہ بنائیں، دیٹ ول بی نون ایز جیوگرافیکل ڈپارٹمنٹلائزیشن. اب اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس دیکھتے ہیں. The good point is that it is more effective and efficient handling of specific regional issues that arise. دیکھیں اگر لیٹس سے آپ کہتے ہیں جی ناردرن جو سیلز مینیجر ہوگا یا سیلز ڈائریکٹر جو ہوگا وہ بہتر طریقے سے اپنی لوکل مارکیٹ جو اس کی نارتھ زون کی لوکل مارکیٹ بنتی ہے اس کی بہتر طور پہ اس کو سمجھ سکتا ہے، اس پہ کنسنٹریٹ کر سکتا ہے، ان کے نیڈز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے، ان کے ایشوز کو ہینڈل کر سکتا ہے. ساؤتھ زون کا جو سیلز ڈائریکٹر ہوگا وہ اپنے ساؤتھ زون کی نیڈز کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے، وہ ساؤتھ زون کی مارکیٹ کو بہتر طریقے سے جانتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا نارتھ سیلز ڈائریکٹر. سو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے کیونکہ پھر ہر جو ریجنل کا مینیجر ہے وہ اپنی مارکیٹ کو باقیوں کے مقابلے میں بہتر طریقے سے سمجھ رہا ہوتا ہے. سو یہ چیز ایفیشنسی کو امپروو کرتی ہے. سرو نیڈز آف یونیک جیوگرافک مارکیٹس بیٹر. اور پھر یہی میں نے جیسے ابھی کہا کہ جیوگرافک جو مارکیٹس ہیں ان کی نیڈز کو بہتر طریقے سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے، ان کو سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ جو مینیجر آپ نے وہاں پہ اپوائنٹ کیا ہے وہ زون میں اس کا ایکسپیرینس ہے، وہ وہاں پہ رہ چکا ہے، وہاں کا رہنے والا ہے یا وہاں پہ کام کر چکا ہے. سو اس کو اس مارکیٹ کا زیادہ پتہ ہے، اس کے وہاں پہ پرانے لنکس بھی ہیں، وہ اس مارکیٹ میں کن چیزوں کو امپورٹنس دی جاتی ہے، کن چیزوں کو. فار ایگزامپل اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جی ایک شخص ہے جس کو آپ نے نارتھ زون میں اپوائنٹ کر دیا ہے، اب لیٹ سے وہ ہمیشہ کا وہ کراچی سے رہنے والا ہے، وہ کبھی ساؤتھ زون سے باہر آیا ہی نہیں ہے، لیکن اب آپ نے اس کو نارتھ زون میں اپوائنٹ کر دیا ہے اور اس نے جو ہے وہ کور کرنا ہے لیٹ سے کشمیر اور گلگت اور ادھر یہ جتنا ایریا یہ سب اس نے کور کرنا ہے انکلوڈنگ راولپنڈی، اسلام آباد اینڈ دس ریجن پشاور ٹو سم ایکسٹینٹ. اب وہ پہلی دفعہ اس مارکیٹ میں آ رہا ہے. اب اس مارکیٹ میں وہ آئے گا، اس کو ایک تو ٹریولنگ، پھر ہلی ایریاز میں جو ہے لوگوں کی ڈیلنگز کیسی ہوتی ہیں، لوگ زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، کن چیزوں کی امپورٹنس ہے، کیا پروڈکٹ زیادہ ڈیمانڈ میں ہے، کیا چیز کب سردیاں شروع ہو جاتی ہیں، کب روڈز کلوز ہو جاتی ہیں، یہ ساری فنڈامنٹلز بیسکس یہ چیزیں اس کو سیکھنے میں ٹائم لگے گا. لیکن ایک مینیجر جو یہیں پہ اپوائنٹڈ ہے، ہمیشہ سے اس ایریا کا رہنے والا ہے، وہ اس ایریا کی نیڈز کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ سکتا ہے. سو جب بات آتی ہے سرونگ دی نیڈز، تو سرونگ دی نیڈز اگر آپ کرنا چاہتے ہو بہتر طور پہ اور بیٹر وے، دین دے سے دیٹ دا جیوگرافیکل ڈپارٹمنٹلائزیشن از اے بیٹر آپشن. اب جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں اس میں پہلا نیگیٹو پوائنٹ ہے ڈپلیکیشن آف فنکشنز. ڈپلیکیشن آف فنکشن کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیں سیلز ڈائریکٹر اب آپ کو اسٹرکچر کے اندر 4 نظر آ رہے ہیں، چاروں سیلز ڈائریکٹر ہیں، یعنی چاروں جو ہیں وہ ایک ہی کام کر رہے ہیں. پھر ان کے انڈر آپ کے پاس سیلز پرسنلز ہوں گے، ایریا مینیجرز ہوں گے، ہر ایک کے انڈر ایریا مینیجرز ہوں گے.
اب جو سیلز کا کام ہے وہ ڈپلیکیشن اس سینس میں ہو رہی ہے کہ جی 4 سیلز ڈائریکٹر ہیں, 25 ایریا مینیجرز ہیں, 200 کچھ جو ہے وہ ہر ایریا, ہر زون کے اندر یا ریجن کے اندر سیلز پرسنلز ہیں, 200 دوسرے میں, 800 1000 کی اوور آل ورک فورس ہے آپ کے پاس. اب ایک ہی قسم کا کام جو ہے وہ ڈپلیکیٹ ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے اگر ایک ہمارے پاس بہت زیادہ انرجیٹک قسم کا کوئی سیلز ڈائریکٹر ہو تو وہ ہو سکتا ہے پورے پاکستان کے لیے ایک ہی کافی ہو سکتا ہے ایریا مینیجر جو ہیں وہ ہم کلسٹر کر دیں کہ یہ 4 ہر ایریا کے لیے ایک کی بجائے ہم 2 ایریا کے لیے ایک کر دیں. سو بات یہ ہے کہ مین کریٹیک اس کے اگینسٹ کیا ہے کہ جی جو آپ کی ورک فورس ہوتی ہے اس میں ڈپلیکیشن بہت ہو رہی ہوتی ہے. یعنی ہر زون کے اندر پراپر ایک سٹرکچر ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے, ایک ریجن کے اندر, دوسرے ریجن کے اندر بھی پراپر اسی طریقے کا ایک اور سٹرکچر ہوتا ہے, تیسرے ریجن میں بھی اسی طریقے سے ایک سٹرکچر ہوتا ہے جس میں سیم جابز ہیں, سیم ڈیزگنیشنز ہیں, صرف کیا چیز فرق ہو رہی ہے, ایریا فرق ہو رہا ہے, جیوگرافیکل لوکیشن فرق ہو رہی ہے. And then they can feel isolated from other organizational areas. اب ہوگا کیا کہ آپ نے زونز بنا دیے لیکن جو فائنینس مینیجر ہے یا جو فائنینس کا ڈائریکٹر ہے وہ لیٹ سے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا ہوا ہے, جو آپ کا اکاؤنٹس ہیڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہیڈ کوارٹر کے اندر ہے, چھوٹے موٹے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹس آپ کے پاس ہیں لیکن جو میگا اپروولز ہیں یا جو آپ نے امپورٹ ایکسپورٹ جو بھی امپورٹ کرنا ہے, جو پروڈکٹ آپ نے آگے بھجوانی ہے وہ ایک ہی ہیڈ کوارٹر کے تھرو ہو رہی ہے. جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اس میں آپ کو فلیکسیبلٹی نہیں ہے کہ آپ جو ہے کوئی میگا قسم کا پروجیکٹ یا میگا قسم کی جو ڈیل ہے وہ اپنے طور پہ کر سکیں. تو پھر آپ کسی حد تک آئسولیٹڈ فیل کرتے ہیں, یعنی ہیڈ کوارٹر سے آپ کا ڈسٹنس کمیونیکیشن جو گیپ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ناردرن ریجن والے کہیں گے کہ جی ہو سکتا ہے جو ایسٹرن ریجن ہے وہ اس میں ہیڈ کوارٹر آتا ہے تو ایسٹرن ریجن کو بہت پریفرنس دی جاتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو جیوگرافیکل ڈپارٹمنٹلائزیشن میں نظر آئیں گی. بٹ اوور آل جب آپ آگے چلیں گے ہم تو اور آپ باقی سبجیکٹس پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہر سٹرکچر بیسیکلی ایک ڈفرینٹ ٹائپ آف آرگنائزیشن کو سپورٹ کرتا ہے. کئی آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں وہ پروڈکٹ بیس چلنے کی کوشش کرتی ہیں, کچھ جیوگرافیکل بیس چلنے کی کوشش کرتی ہیں, اور اٹ ڈپینڈس, اٹ ویریز ود دی نیچر آف دا پروڈکٹ اور سروسز آلسو, کہ کچھ قسم کی پروڈکٹس کے لیے آپ کو ایک سٹرکچر چاہیے ہوتا ہے, کچھ قسم کی پروڈکٹس کے لیے آپ کو دوسرا سٹرکچر چاہیے ہوتا ہے. جیسے کہ میں یہاں پہ جس سٹرکچر کی ہم بات کر رہے ہیں, جو جیوگرافیکل ڈپارٹمنٹلائزیشن کا سٹرکچر آپ ابھی اسٹڈی کر رہے ہیں, یہاں پہ جو آپ نارملی اس وقت آؤٹ کرتے ہیں جب آپ نے سیلز کرنی ہو, آپ کا کام جو ہے وہ سیلز اورینٹیڈ ہو, سیلز فورس اورینٹیڈ ہو, یعنی آپ کو اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کے لیے سیلز پرسنلز کی ضرورت ہو, تو پھر اتنے زیادہ سیلز پرسنلز کو آپ ایک جگہ سے مینیج نہیں کر سکتے, پھر آپ ان کو زون وائز ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. پھر ہمارا آ جاتا ہے پروڈکٹ ڈپارٹمنٹلائزیشن. پروڈکٹ ڈپارٹمنٹلائزیشن کیا ہے کہ لیٹ سے ہماری ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں اور ان پروڈکٹس کو ہم نے سپورٹ کرنے کے لیے, ان پروڈکٹس کو مارکیٹ کسٹمر تک پہنچانے کے لیے, یا اس کی پروڈکٹ کی بیسس کے اوپر جو ہمارے ڈفرینٹ یونٹس ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم نے ایک سٹرکچر بنایا ہے جس میں آپ کی پروڈکٹس وائز, یعنی پروڈکٹ اے بی سی جو بھی ہے اس کے نیچے پھر ان کے اپنے اپنے سٹرکچر جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ آپ کو ایک نظر آ رہا ہے کہ بمبارڈیئر لمیٹڈ ایک آرگنائزیشن ہے, اس کی 3 پروڈکٹس ہیں, ماس ٹرانزٹ ہے سیکٹر ہے, اس کے بعد ریکریشنل اینڈ یوٹیلیٹی وہیکل سیکٹر ہے, اور پھر ریل پروڈکٹ سیکٹر ہے. سو 3 قسم کی ہم پروڈکٹس بناتے ہیں. ماس ٹرانزٹ پروڈکٹس ہیں, اور اس کے بعد ریکریشنل ہیں ہمارے پاس پروڈکٹس ہیں, پھر ہمارا ریل سیکٹر ہے. سو یہ ڈفرینٹ ہماری پروڈکٹس ہیں. پھر ان کے نیچے ان کی سپورٹنگ سٹرکچرز آ گئے, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریل پروڈکٹ سیکٹر کے اندر ہمارے پاس ریل اینڈ ڈیزل پروڈکٹس ڈویژن ہے. ریکریشنل اینڈ یوٹیلیٹی وہیکل سیکٹر کے اندر ہمارے پاس آگے 4 کمپوننٹس ہیں,
ریکریشنل پروڈکٹس علیحدہ ہیں, لاجسٹکس اکوپمنٹ علیحدہ ہے, انڈسٹریل اکوپمنٹ علیحدہ ہے, بمبارڈکس روٹیکس کو ہماری اسپیشل پروڈکٹ ہے اس کے لیے الگ ڈپارٹمنٹ ہے. سو یہ اگر آپ کا اسٹرکچر جو ہے وہ پروڈکٹ وائز ہو, یعنی جیسے پاکستان میں اگر آپ لیٹ سے لیور بردرز کی بات کرتے ہیں تو لیور بردرز کے پاس اگر آئل اینڈ گھی ایک یونٹ ہے ان کا, تو آئل اینڈ گھی ان کا ایک پروڈکٹ ہے, پھر ان کا ڈٹرجنٹس دوسرا پروڈکٹ ہے. تو آئل اینڈ گھی کے لیے ان کا اگر جو اسٹرکچر ہے وہ اس طرح ڈیولپ ہوا کہ جی یہ ہمارا ایڈیبل آئل اینڈ گھی کا پروڈکٹ ہے اور یہ اس کا اپنا ڈفرنٹ نیچے اسٹرکچر آ رہا ہے. یہ ہمارا ڈٹرجنٹس ہے, اس کے اپنی مینجمنٹ ہے, اس کی اپنے ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں. سو یہ سارے جو ہیں یہ اس لیور بردرز آرگنائزیشن کے انڈر فال کرتے ہیں. سو اس قسم کے اسٹرکچر اگر آپ بنائیں گے اپنی آرگنائزیشن کے لیے, پروڈکٹ بیس اگر آپ اسٹرکچر بنا رہے ہیں تو دیٹ ول بی نون ایز اوبیسلی پروڈکٹ بیسڈ ڈپارٹمنٹلائزیشن. اور اس کے پازیٹیو پوائنٹس کیا ہیں؟ اٹ الاؤز اسپیشلائزیشن ان پرٹیکولر پروڈکٹس اینڈ سروسز. جو ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا وہ کسی پرٹیکولر پروڈکٹ کے اندر اسپیشلائز کر رہا ہوگا یا پرٹیکولر سروسز کے اندر اسپیشلائز کر رہا ہوگا. یہ اگر ایڈیبل آئل اینڈ گھی کا ڈپارٹمنٹ ہے تو یہ اس کی اسپیشلائزیشن اسی کے اندر ہے, اس کی ڈٹرجنٹس کے اندر نہیں ہے. یہ اگر ڈٹرجنٹس کا ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کی اسپیشلائزیشن ڈٹرجنٹس کے اندر ہے, سوپ اینڈ ادر تھنگس کے اندر ہے, لیکن ایڈیبل آئل اور گھی میں ان کی کوئی اسپیشلائزیشن نہیں ہے. مینیجرز کین بیکم ایکسپرٹس ان دیئر انڈسٹری. جو مینیجرز اس چیز کے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کر رہا ہوگا, وہ آئل لیٹس ایڈیبل آئل اینڈ گھی ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کر رہا ہے پچھلے 10 سالوں سے, اب وہ اس کا ماہر ہے. اب وہ کسی اور آرگنائزیشن میں جانا چاہتا ہے, کسی ایسی انڈسٹری میں جانا چاہتا ہے جو آئل اینڈ گھی میں ڈیل کر رہی ہے, تو وہاں اس کا ایکسپیرینس بہت زیادہ امپورٹنٹ اور ویلڈ ہے. کلوزر ٹو کسٹمرز, جب آپ ڈفرینٹ پروڈکٹس ڈپارٹمنٹس بنا دیتے ہیں تو پھر ہر پروڈکٹ کو آپ نے کسٹمر تک لے کے جانا ہے. کسٹمر آپ کو آپ کی پروڈکٹ کے نام سے کئی دفعہ جاننے لگ جاتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ ڈالڈا, اب جب بھی ڈالڈا کا نام لیں گے تو آپ کے ذہن میں فوراً جو ہے وہ ڈالڈا آئل اینڈ گھی آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک برانڈ جو ہے, ایک پروڈکٹ جو ہے, وہ کئی دفعہ آرگنائزیشن سے امپورٹنٹ ہو جاتی ہے, آرگنائزیشن سے آگے نکل جاتی ہے, اور کسٹمر جو ہے وہ آرگنائزیشن کو نہیں جان رہے ہوتے, وہ پروڈکٹ کو جان رہے ہوتے ہیں. تو اٹ ٹینڈس ٹو بیکم مور کلوزر ٹو دا کسٹمرز. بٹ اگین اس کا بھی وہی کریٹیک ہے, ڈپلیکیشن آف فنکشنز ہو رہا ہوتا ہے. 2 پروڈکٹس ہیں آپ کی, دونوں کے اندر ان کے اپنے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کے اپنے سیلز ڈپارٹمنٹ ہیں. تو مارکیٹنگ میں ادھر بھی کام ہو رہا ہے, اس پروڈکٹ کے اندر بھی کام ہو رہا ہے, مارکیٹنگ والے ادھر بھی کام کر رہے ہیں, تو ڈپلیکیشن آف فنکشنز ہوتا ہے. اور اس کا بھی وہی کریٹیک ہے کہ جب آپ ڈپارٹمنٹس میں ان کو ڈیوائڈ کر دیں گے تو ایڈیبل آئل گھی والے ہمیشہ کوشش کریں گے کہ وہ اپنی پرفارمنس کو امپروو کریں. وہ جہاں کہیں جائیں گے وہ اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کریں گے. اگر وہ ایک ایسے ریٹیل آؤٹ لیٹ پہ گئے ہیں جہاں پہ ڈٹرجنٹس بھی لیور بردرز کا ہی ہے اور ایڈیبل آئل اور گھی جو ہے وہ بھی لیور بردرز کا ہی ہے, تو جو آئل اینڈ گھی والے ہیں وہ اپنی پروڈکٹ کی پروموشن کریں گے, وہ ڈٹرجنٹس کی نہیں کریں گے. ہاں البتہ اگر ایک قسم کی کوآرڈینیشن ہوتی تو پھر وہ اگر ان کو کوئی مارکیٹ نہیں نظر آتی ہے اپنی پروڈکٹ کے لیے, تو اگر وہ یہ ایکسپلور کریں کہ جی اس میں ہمارا جو دوسرا کمپوننٹ ہے ڈٹرجنٹس کا, اگر وہ بھی یہاں پہ آ جائے تو ہماری آرگنائزیشن کو فائدہ ہوگا, وہ ایک الگ چیز ہے. وہ کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک اپنی پروڈکٹ کو آگے لے جانے کی کوششوں میں لگا ہوتا ہے. تو دین اٹ ٹینڈس ٹو اے لٹل بٹ گیٹ اوے اور مس آؤٹ دا اوور آل ویو آف دی آرگنائزیشن گولز. پھر آگے بات پروسیسز کی. میں نے شروع میں کہا تھا کہ پروسیس ڈپارٹمنٹلائزیشن کیا ہے, کہ آپ ڈپارٹمنٹس بنائیں پروسیس کی بیس کے اوپر. میں نے کہا جیسے نیٹنگ یونٹ ہے آپ کا, کٹنگ یونٹ ہے, اسٹچنگ یونٹ ہے, ڈائنگ یونٹ ہے, کوالٹی کنٹرول ہے, پھر پیکیجنگ ہے, پھر شپمنٹ ہے. سو یہ ڈفرینٹ پروسیسز ہیں جو ایک ہوزری کے اندر, ایک ٹیکسٹائل یونٹ کے اندر آپ کو ملیں گے. اور اگر ہر ایک کا ایک ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا جائے تو دیٹ ول بی نون ایز پروسیس بیسڈ ڈپارٹمنٹلائزیشن. جیسے یہاں ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ ایک پلانٹ سپرنٹینڈنٹ ہے, اس کے انڈر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے مینیجرز جو ہیں وہ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. کون کون سے پروسیس بیسڈ یہ ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں؟
پہلا سوئنگ ڈپارٹمنٹ ہے, پھر پلاننگ اینڈ ملنگ ڈپارٹمنٹ ہے, پھر اسمبلنگ ڈپارٹمنٹ ہے, پھر لیکرنگ اینڈ سینڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے, پھر فنشنگ ڈپارٹمنٹ ہے, اور فائنلی وی ہیو انسپیکشن اینڈ شپنگ ڈپارٹمنٹ. یہ ڈفرینٹ فنکشنز کی بیس کے اوپر نہیں ہیں, یہ ڈفرینٹ پروسیسز کی بیس پہ ڈپارٹمنٹس ایگزسٹ کرتے ہیں. پھر ان کے اندر ان کے ڈفرینٹ فنکشنز آ جائیں گے. ہو سکتا ہے ہر ایک کے اندر اکاؤنٹس کا الگ بندہ ہو, فائنینسز کا الگ بندہ ہو, اینڈ سو آن. اس کا پازیٹیو پوائنٹ کیا ہے؟ مور ایفیشینٹ فلو آف ورک ایکٹیویٹیز, یعنی ورک بیسڈ ہم نے کام بنا دیا ہے اور ایفیشینٹلی ہم ورک کو مینیج کر پاتے ہیں. ہمارے نزدیک پروڈکٹ امپورٹنٹ نہیں ہوتا, یہاں پہ ہمارے نزدیک پروسیس امپورٹنٹ ہے, جس سے نکل کے تو آپ کو اینڈ پہ پروڈکٹ یا سروسز ملی ہیں. ہمارے نزدیک یہاں پہ آئی ریپیٹ پروسیس کی امپورٹنس زیادہ ہے, یعنی جن سٹیجز سے پروڈکٹ نے گزرنا ہے یا سروسز نے گزرنا ہے وہ امپورٹنٹ ہے, نہ کہ ہمارا جو اوور آل پروڈکٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہے. نیگیٹو پوائنٹ کیا ہے؟ کین اونلی بی یوز ود سرٹن ٹائپس آف پروڈکٹس. یہ ہر ایک قسم کی پروڈکٹ یا سروسز کے لیے نہیں ہوتا, ایسی پروڈکٹس اور سروسز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ آپ کے پاس ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ڈفرینٹ سٹیجز انوالوڈ ہیں, اور ہر سٹیج جو ہے وہ ایک انڈیویجول سیپریٹ سٹیج ہے جس کو آپ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں اور جس کو آپ جو ہے وہ انوالو کر رہے ہوتے ہیں ان دی پروڈکٹ اور سروس آفرنگ. The next is customer departmentalization. میں نے کہا تھا کہ اگر آپ ڈپارٹمنٹس بنائیں ڈفرینٹ کیٹیگریز آف کسٹمرس کی بیسس پہ تو دیٹ ول بی نون ایز کسٹمر ڈپارٹمنٹلائزیشن. جیسے کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارا ایک ریٹیل اکاؤنٹس والے ہیں, پھر ہمارے ہول سیل اکاؤنٹس والوں کو الگ ایک مینیجر ڈیل کر رہا ہے, ریٹیل والوں کو الگ کر رہا ہے مینیجر, اور پھر ہمارے جو گورنمنٹ کے اکاؤنٹس ہیں ان کو الگ بندہ مینیج کر رہا ہے. سو ہمارے ریٹیلرز کے لیے الگ ریٹیلرز کی کیٹیگری میں جو ہمارے کسٹمرز آ رہے ہیں وہ الگ مینیج ہو رہے ہیں. جو بگر ہیں, جو ہول سیلرز ہیں کسٹمرز ہمارے, ان کو ہم الگ ٹیکل کر رہے ہیں. اور جو گورنمنٹ کی ہماری جو سیلنگ ہوتی ہے گورنمنٹ کو, اس کے لیے ہم نے الگ مینیجر اپوائنٹ کیا ہوا ہے. اس کا پازیٹیو پوائنٹ کیا ہے کہ کسٹمر نیڈز اینڈ پرابلمس کین بی میٹ بائی اسپیشلسٹ. ایک بندہ یا دو بندے یا چند ایسے لوگ جو اسپیشلسٹ ہوں ڈیلنگ ود ہول سیلر یا بگر کلائنٹس, ان کو ہم ان کے مطابق جاب دے دیتے ہیں. جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گورنمنٹ اکاؤنٹس کو ڈیل کرنے میں ماہر ہوتے ہیں, یعنی گورنمنٹس کے ساتھ ان کی لائزننگ بہتر ہوتی ہے, ان کو ہم وہاں پہ اپوائنٹ کر دیتے ہیں. تو ہر قسم کے کسٹمر کی نیڈز کو ہم بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. نیگیٹو پوائنٹس اس کے کیا ہیں؟ اگین ڈپلیکیشن آف فنکشنز ہے. ظاہر سی بات ہے وہ بھی مینیجر ہے, وہ بھی کسٹمرز کو ڈیل کر رہا ہے لیکن وہ ریٹیل کسٹمرز ہیں. دوسرا بھی مینیجر ہے کسٹمرز کو ڈیل کر رہا ہے لیکن وہ ہول سیلز کو ڈیل کر رہا ہے, بٹ بیسک فنکشن تو تینوں کا سیم ہی ہوا. سو جب آپ ڈپلیکیشن آف فنکشنز کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کئی دفعہ ایشوز یہ آ جاتے ہیں, کانفلکٹ سچویشنز ارائز ہو جاتی ہیں. اور پھر اگر آپ زیادہ لوگ ایک ہی قسم کے جاب کے لیے ہائر کر لیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے انلیس اینڈ انٹل کہ اس کا کوئی بینیفٹ آپ کو مل رہا ہے, ادروائز وہ آپ ایک طرح سے اپنے اوپر ایکسپینس کریٹ کر رہے ہیں. اور اس کا بھی وہی نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ ایوری ون ٹینڈس ٹو انکریز اٹس ڈپارٹمنٹس پرفارمنس, اور اوور آل آرگنائزیشن گولز جو ہیں وہ کسی حد تک جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے انہیں. اب آگے لیٹس ٹاک اباؤٹ چین آف کمانڈ. چین آف کمانڈ کیا ہے کہ جہاں پہ ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں دا کنٹینیوس لائن آف اتھارٹی that extends from upper levels of an organization to the lowest level of the organization and clarifies who reports to whom. چین آف کمانڈ کیا ہے؟ میں نے شروع میں کہا کہ who will be reporting to whom, کہ ہر ایک کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کس کو جواب دینا ہے, میرا سپیریئر کون ہے اور میرے انڈر کتنے لوگ ہیں جن کو میں نے مینیج کرنا ہے, جن کی پرفارمنس کو میں نے دیکھنا ہے, جن کو کام میں نے ایلوکیٹ کرنا ہے اور جو مجھے آنسریبل ہیں. So the chain of command is a formal line of authority starting from the top management till the lower levels of management, defining that at what level how many managers are there and who is reporting to whom. کہ کون سا مینیجر کس کو رپورٹ کرے گا. فارمل لائن آف اتھارٹی ہوتی ہے کہ ٹاپ مینجمنٹ میں کون ہے, اس سے نیکسٹ لیول پہ کون ہے, یہ مینیجر کس کو آنسریبل ہے, یہ مینیجر جو ہے وہ کس کو آنسریبل ہے, اینڈ سو آن.
اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم کون سا مینیجر کس کو مینیج کر رہا ہے. یہ سب چیزیں اگر آپ ڈیفائن کریں دیٹ از نون ایز چین آف کمانڈ. چین ہے، ایک اسٹرکچر ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون کس کو کمانڈ کر رہا ہے. اتھارٹی کیا ہوتی ہے؟ دا رائٹ انہیرنٹ ان اے مینیجریل پوزیشن ٹو ٹیل پیپل وٹ ٹو ڈو اینڈ ٹو ایکسپیکٹ دیم ٹو ڈو اٹ. اتھارٹی جو ہے، میں نے کہا یہ پاور ہے جو کسی جاب کے ساتھ آتی ہے، اور یہ بتانا اور یہ اس بندے کو اس جاب کی وجہ سے ملتی ہے. سو انہیرنٹ ہے، یہ اس کا رائٹ ہے، یہ بلٹ ان ہے، یہ اس جاب ڈیزگنیشن کے ساتھ اس کو بلٹ ان مل رہا ہے. وہ کوئی علیحدہ سے کوئی پریویلیج نہیں لے رہا ہوتا. جو اس کی جاب جس ڈیزگنیشن پہ آپ نے اس کو ہائر کیا ہے، جو جاب جس پہ اس کو ہائر کیا گیا ہے، وہ جب اس پہ ہائر ہوتا ہے، کام کرنا شروع کرتا ہے، تو اس جاب کے ڈسکرپشن کی وجہ سے اس کو کچھ پاورز مل جاتی ہیں جس کو ایکسرسائز کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہوتا ہے. اگر اس کے انڈر کوئی لوگ کام صحیح نہیں کر رہے تو پھر اس نے کیا کرنا ہے، کس طرح ان کو مینیج کرنا ہے، کس طرح ان کی ایکسپلینیشن لینی ہے، کس طرح ان کی اپریزل کرنی ہے، اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. دیٹ از بیسکلی دا اتھارٹی، بٹ اٹ از دی رائٹ، انہیرنٹ بلٹ ان رائٹ ہے اس کا، جو اس کو اس کے ڈیزگنیشن کی وجہ سے ملتا ہے، اس کی پوزیشن کی وجہ سے ملتا ہے. Responsibility is the obligation or expectation to perform. Responsibility کا مطلب کیا ہے؟ ذمہ داری. اب ہر جاب کے ساتھ ایک نئی چیز ایڈ اپ ہو جاتی ہے، وہ ہے رسپانسبلٹی. کہ مجھے اگر اس جاب پہ اپوائنٹ کیا گیا ہے تو مجھے کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور جو کام میں نے کرنا ہے اس کو کیسے کرنا ہے، کس طرح اچھے طریقے سے کرنا ہے. سو رسپانسبلٹی کیا ہے؟ اوبلیگیشن ہے، ایکسپیکٹیشن ہے. اور وہ ایکسپیکٹیشن یا اوبلیگیشن کس چیز کا ہے؟ پرفارم کرنے کا، کام کرنے کا. سو اتھارٹی ہے ذمہ داری، رسپانسبلٹی. سو when we talk about responsibility over here, it means what? It means the obligation and expectation. کہ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، پرفارمنس آپ سے کیا ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے، اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے. What are your obligations which you need to meet at any case. So وہ جو obligations ہیں، جو آپ کی ذمہ داری، جو responsibility ہے, that is basically this thing. The next thing is unity of command. Unity of command is very clear. It means that there must be only one boss to whom you should be reporting. اگر آپ ایک سے زیادہ باس کو آپ رپورٹ کر رہے ہوں گے، یعنی دو لوگ ہیں، دونوں ایک ہی لیول پہ آلموسٹ آ رہے ہیں، آپ اس کو بھی بتاتے ہیں، رپورٹ کرتے ہیں، آپ دوسرے مینیجر کو بھی رپورٹ کرتے ہیں، تو اگر ڈوئل چین آف کمانڈ ہو جائے گی تو پھر کانفلکٹ ہو جائے گا، پھر پرابلمس کریٹ ہو جائیں گی. سو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے دیر مسٹ بی یونٹی آف کمانڈ. اور یونٹی آف کمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ کمانڈر ایک ہونا چاہیے، اس کے نیچے پھر ڈفرینٹ لوگ ہونے چاہیے، پھر اس کے نیچے جو فردر ایک لوگ آ رہے ہیں ان کے نیچے پھر ڈفرینٹ لوگ ہونے چاہیے. سو دیر مسٹ بی ون باس اونلی ٹو ہوم یو شوڈ بی رپورٹنگ. So the concept that a person should have one boss and should report only to that person, that is known as chain of command, unity of command. Very important, what is span of control? Span of control means the number of employees which falls under a certain manager and which can be managed efficiently and effectively. یعنی کتنے subordinates یا جو ہیں وہ ایک مینیجر کے انڈر آ رہے ہیں اور جن کو وہ بہت ایفیشینٹ یا افیکٹو طریقے سے مینیج کر سکے. سو دا نمبر آف امپلائیز ہو کین بی ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی مینیج بائی اے سرٹن مینیجر اور سپروائز بائی اے سرٹن مینیجر از نون ایز اسپین آف کنٹرول. یعنی ایک مینیجر کے انڈر کتنے لوگ ہوں یا کتنے لوگ ہونے چاہیے جن کو وہ ایفیشینٹلی اور افیکٹولی مینیج کر سکے. نمبر، سو کاؤنٹ کی بات ہو رہی ہے، نمبر کی بات ہو رہی ہے، تو دیٹ از واٹ وی کال ایز اسپین آف کنٹرول. اب کچھ چیزیں ہیں، فار ایگزامپل یہ اسپین آف کنٹرول وائڈر ہے یا نیروور ہے، یہ اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے. بٹ یہ ویڈتھ آف اسپین جو ہے یہ کن چیزوں سے افیکٹ ہوتا ہے؟ اسکلز اینڈ ایبلٹیز آف دا مینیجر. اگر ایک مینیجر جو ہے وہ بہت زیادہ اسکلڈ ہے
یا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایبل مینیجر ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کو کم سبارڈینیٹس کی ضرورت پڑے، یا ایٹ دا سیم ٹائم اگر وہ بہت زیادہ ایبل مینیجر ہے تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ لوگوں کو مینیج کر سکے. دونوں چیزیں ہیں. سو اگر ایک مینیجر جو ہے وہ بہت زیادہ اسکلڈ ہے، بہت زیادہ ایبل مینیجر ہے، تو وہ ہو سکتا ہے ایک ٹائم میں زیادہ لوگوں کو سبارڈینیٹس کو مینیج کر سکے، تو وہ بگر ٹیم کو بھی مینیج کر سکتا ہے. سو اگر اس کو ہم ایک زیادہ رسپانسبلٹی دے سکتے ہیں. اب ظاہری بات ہے جب آپ اوپر لیول پہ موو کرتے ہیں ایک لیول آف مینجمنٹ سے دوسرے لیول پہ، تو آپ کے انڈر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے جب آپ نے سٹارٹ لیا آپ کے انڈر 4 لوگ کام کر رہے تھے، جب آپ فرسٹ لائن مینجمنٹ سے مڈل مینجمنٹ پہ آئے تو مڈل مینیجر جو ہوتا ہے وہ سارے فرسٹ لائن مینیجرز کو اور ان کے انڈر جو لوگ ہوتے ہیں ان سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس طریقے سے جب آپ اوپر موو کرتے جائیں گے تو آپ کی ہیرارکی جو ہے وہ امیجیٹ آپ کے جو مینیجرز ہیں وہ کم ہوتے جاتے ہیں، لیکن اوور آل جو نمبر آف ورکرز یا سب کو ملا لیں تو وہ بڑھتے جاتے ہیں. امپلائی کریکٹرسٹکس، اگر لوگ جو ہیں ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ ٹیکنیکل قسم کے لوگ ہیں تو پھر ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے آپ زیادہ لوگوں کو مینیج ایٹ اے ٹائم نہ کر سکیں. لیکن اگر وہ بیسک جابس پرفارم کر رہے ہیں جس میں سمپل آپ نے سپرویژن کرنی ہے، لیبر کی قسم کا کام ہے، تو پھر ہو سکتا ہے آپ زیادہ لوگوں کو ایٹ اے ٹائم مینیج کر سکیں. کریکٹرسٹکس آف دا ورک بینگ ڈن، یہی میں ذکر کر رہا تھا کہ اگر لیٹ سے آپ کے انڈر کچھ ڈیزائنرز کام کر رہے ہیں. اب ڈیزائننگ کا کام بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکس قسم کا کام ہوتا ہے، اور اگر آپ نے سب کو دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ ایٹ اے ٹائم ہر ایک کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس نہیں کر سکتے ڈیزائنز. لیکن اگر آپ جو ہے وہ سمپل ایک سائٹ کے اوپر کچھ ورکرز کو مینیج کر رہے ہیں، لیبر کو مینیج کر رہے ہیں، جو لیولنگ کر رہی ہے سائٹ پہ لیول کر رہی ہے، کچھ مشینیں چل رہی ہیں، آپ دور سے بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ سکتے ہیں، مینیج کر سکتے ہیں. تو ورک بھی، ٹائپ آف ورک جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. اگر ورک میں کریٹیوٹی انوالوڈ ہو رہی ہے تو پھر کریٹیوٹی مینٹین رکھنے کے لیے سپین آف کنٹرول کو لمیٹڈ رکھنا پڑتا ہے، وائڈر نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ جو ہے بات کرتے ہیں ایسے کام کی جو کوئی بیسک قسم کا کام ہے جس میں کریٹیوٹی اتنی انوالو نہیں ہے، ڈسکشن زیادہ انوالو نہیں ہے، پھر ہو سکتا ہے آپ زیادہ لوگوں کو ایٹ اے ٹائم مینیج کر سکیں. another way of looking at this is کہ width of span اور کس چیز سے افیکٹ ہوتی ہے؟ similarity of task سے. اگر ایک جیسے کام کیے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم ٹھیک ہے کہیں کہ جی یہ چونکہ سارے کے سارے جو ہیں یہ جو ہے وہ ٹیکنیشینز ہیں تو ٹھیک ہے یہ 10-12 ٹیکنیشینز میرے انڈر کر دیں، میں ان کو مینیج کر لوں گا. لیکن اگر پتہ چلے 10-12 ٹیکنیشینز ہیں، 10-12 جو ہیں وہ کیمرہ آپریٹرز ہیں، 10-12 جو ہیں وہ فرسٹ لائن مینیجرز ہیں، سب کو مجھے یہ ایٹ اے ٹائم مینیج کرنا ہے. پھر ہر ایک کا ٹاسک ڈفرینٹ ہے، پھر ہر ایک کا نیچر ڈفرینٹ ہے ورک کا، پھر ان کو مینیج کرنا ایشو ہو جاتا ہے. کمپلیکسٹی آف ٹاسک کا میں نے تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دیا کہ لیٹ سے ڈیزائننگ کا کام ہے اور میں اس میں کریٹیوٹی انوالوڈ ہے، اس میں ڈسکشن انوالوڈ ہے، اس میں جو ہے وہ پلانز بنانا انوالوڈ ہے، اس میں کچھ پلاننگ انوالوڈ ہے. تو پھر آپ چاہیں گے کہ ہر ایک کے ساتھ بیٹھ کے اس کا پلان ڈسکس کریں، اس کا لے آؤٹ ڈسکس کریں، ڈیزائنز میں ایشوز کوئی ہیں، کوئی آئیڈیاز ہیں، کوئی کریٹیوٹی کا کام ہے. تو اگر وہ کمپلیکس کام ہے پھر آپ ایک ٹائم میں زیادہ لوگوں کو مینیج نہیں کر پائیں گے. فزیکل پراکسیمیٹی آف سبارڈینیٹس. لیٹ سے میں ہیڈ کوارٹر میں بیٹھتا ہوں اور میرے 4 زونز کے ڈفرنٹ مینیجرز ہیں، ایک ساؤتھ میں بیٹھتا ہے، ایک ایسٹ میں بیٹھتا ہے، ایک ویسٹ میں، ایک اور اس طرح. اگر میرے اور میرے سبارڈینیٹس کے بیچ میں فزیکل ڈسٹینس بہت زیادہ ہوگا تو پھر میرے لیے ان کو مینیج کرنا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. اگر کیونکہ ہر دفعہ تو میں ان کو فون پہ تو بات کر سکتا ہوں لیکن فیس ٹو فیس میٹنگ کے لیے میں کال نہیں کر سکتا ہر وقت. تو دیٹ از آلسو امپورٹنٹ. اسٹینڈرڈائزیشن آف ٹاسک. اگر کام اسٹینڈرڈائز ہیں، اگر بتا دیا گیا ہے کہ یہ کام ہے، یہ 10 سٹیپ پرفارم کرنے ہیں روز کے. لیٹ سے ایک جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ سرویئر ہے جس کا کام جو ہے اس کے ساتھ 2 لوگ ہیں، اس کا کام یہ ہے کہ اس نے کسی سائٹ پہ جانا ہے، اس نے انسٹرومنٹ کے تھرو لیول چیک کرنا ہے، لیول سے کوآرڈینیٹس لیتے ہوئے اس نے بتانا ہے کہ یہ جو سائٹ ہے، یہ جو پلاٹ ہے، یہ اسی جگہ پہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس کے علاوہ کہیں پہ نہیں ہے. تو اگر اس کا کام ہے اسٹینڈرڈائز ہے، اس نے 4 سٹیپس پرفارم کرنے ہیں اور 4 کے بعد اس نے پلاٹ کی مارکنگ کر لینی ہے.
اب یہ 4 اسٹیپس پرفارم کرنے میں ایوریج بہت زیادہ لگے تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. اگر اسٹینڈرڈائز ہو ہر چیز تو آپ ایک ٹائم میں 10 سرویئرس کو بھی ایک سائڈ پہ لگا دیں, وہ میرے خیال میں 1 گھنٹے کے اندر آپ کو 50-60 پلاٹ تو مارک کر کے دے دیں گے. سو اگر اسٹینڈرڈائزیشن آف ٹاسک ہوگی تو پھر آپ ایٹ اے ٹائم زیادہ لوگوں کو مینیج کر سکتے ہیں, آپ کا جو وائڈر ہو سکتا ہے اسپین آف کنٹرول. سوفسٹیکیشن آف دی آرگنائزیشن انفارمیشن سسٹم. اگر انفارمیشن سسٹم جو ہے, جو سسٹم انفارمیشن کے فلو کو مینیج کرتا ہے, اگر وہ ایگزسٹ کرتا ہے تو پھر آپ کے لیے چیزوں کو مینیجرز کو مینیج کرنا آسان ہو جاتا ہے. ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کر رہا ہوں جو ہو سکتا ہے آپ کو اس سلائڈ پہ نظر نہ آئے, لیکن ورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے, انفارمیشن سسٹم. یاد رکھیں اسٹوڈنٹس کہ whenever we talk about information system it is a combination of few things. اگر آپ کے پاس اس وقت کوئی پین یا پینسل ہے تو کائنڈلی اس چیز کو لکھ لیں. میں کوشش کروں گا کسی نیکسٹ پوائنٹ پہ یہ سلائڈ پہ بھی آپ کو نظر آ جائے. دیکھیں, انفارمیشن سسٹم از ڈیفائنڈ ایز اے کمبینیشن آف پیپل, پروسیجر, ہارڈ ویئر, سافٹ ویئر, ڈیٹا بیس اینڈ نیٹورک. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, پیپل, پروسیجرز, ہارڈ ویئر, سافٹ ویئر, ڈیٹا بیس اینڈ نیٹورک. انفارمیشن سسٹم جو ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو کچھ کمپیوٹرز چاہیے, ہارڈ ویئر چاہیے. ان کمپیوٹرز کے اوپر کوئی نہ کوئی پروگرام یا سافٹ ویئر چلنا چاہیے, جیسے اٹ کوڈ بی انوینٹری مینجمنٹ سافٹ ویئر. تو ایک انوینٹری مینجمنٹ سافٹ ویئر ہمارے پاس یہاں پہ آفس میں ہے, ایک دوسرے آفس میں, ایک تیسرے آفس میں, تیسری لوکیشن پہ, ایک چوتھی لوکیشن پہ ہے. یہ ڈفرینٹ جگہوں پہ بیٹھے ہوئے انوینٹری کا اپنا ریکارڈ مینٹین کر رہے ہیں کہ کیا چیز آ رہی ہے, کیا چیز جا رہی ہے, کتنی انوینٹری ہمارے پاس موجود ہے سائٹ پہ. اس کے لیے لوگ بھی چاہیے. سو ہارڈ ویئر ہو گیا, سافٹ ویئر ہو گیا اور پیپل ہو گئے. پھر پروسیجرز ہونے چاہیے کہ کون ڈیٹا کو انٹر کرے گا, کون اس کو ویریفائی کرے گا کہ یہ صحیح ڈیٹا انٹر ہوا ہے, کون اس کمپیوٹرز کو ایکسیس کر سکتا ہے, کون اس انفارمیشن کو نہیں ایکسیس کر سکتا. بھئی باہر کا بندہ تو آ کے ایکسیس نہیں کر سکتا نا, تو ہمیں پروسیجرز بھی ڈیفائن کرنے پڑیں گے. یہ سارا ڈیٹا چاروں سائٹ سے ایک جگہ جا کے کہیں پہ سٹور ہوگا, وہ ہمارا ڈیٹا بیس کہلائے گا. اور ان ڈیٹا بیس کا اور ان 4 کمپیوٹرز کا آپس میں لنک بنانے کے لیے, تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیٹا جا سکے, ہمیں کوئی نہ کوئی نیٹ ورک چاہیے. سو what is information system? It's a combination of people, procedure, hardware, software, database and network. اب یہاں پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک آرگنائزیشن کے اندر فارمل اس قسم کا اسٹیٹمنٹ اس قسم کا سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے تو میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے 4 سائٹس کی انوینٹری کی انفارمیشن کو ایکسیس کر سکتا ہوں. اگر ایسا سوفسٹیکیٹڈ, ایسا ایکسلنٹ قسم کا جو ہے انفارمیشن سسٹم ایگزسٹ کرتا ہوگا تو میں جہاں کہیں بھی بیٹھا ہوں میں اپنی آرگنائزیشن کی ڈفرینٹ اینٹیٹیز کو, ڈفرینٹ لوکیشنز کو مانیٹر کر سکتا ہوں, اور پھر میں زیادہ ایٹ اے ٹائم مینیجرز کو مینیج کر سکتا ہوں. اسٹرینتھ آف آرگنائزیشن کلچر. اگر کلچر اچھا ہے, ہر بندہ محنت سے کام کرنے کا عادی ہے, جھوٹ نہیں بولتا ہے, جو کام اس کو اسائن کیا گیا ہوتا ہے وہ پرفارم کرتا ہے, پھر تو ایک ٹائم میں ہو سکتا ہے بینگ اے مینیجر میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مینیج کر سکوں. لیکن اگر لوگ آپس میں ایشوز ہیں, لوگ ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں, کلچر سٹرونگ نہیں ہے, جھوٹ بولتے ہیں, پھر ان کو تھوڑا سا مینیج کرنا مشکل ہوگا. اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا پریفرڈ اسٹائل آف مینجمنٹ کیا ہے. کیا میرا کام, میں بینگ اے مینیجر میں ہمیشہ بلیو کرتا ہوں کہ میں لوگوں سے کو آبزرو کروں. کیا ایز اے مینیجر میں سمجھتا ہوں کہ بہتر مینجمنٹ یہ ہے کہ لوگوں کو جا کے قریب سے ان سے بات چیت کرو, ان کو ٹاسک اسائن کرو. کیا یہ بہتر ہے؟ کیا یہ مینجمنٹ سٹائل بہتر ہے کہ میں ان کو صرف ایک لیٹر بھیج دوں اور میں ایزیوم کروں کہ وہ میرے فالو اپ کریں گے, انسٹرکشنز کو فالو کریں گے؟ تو سٹائل آف مینجمنٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر میں نے ہر ایک جگہ پہ جا کے وزٹ کرنا امپورٹنٹ ہے میرے لیے, میں اس چیز کو امپورٹنٹ سمجھتا ہوں, یہ میرا مینجمنٹ سٹائل ہے, پھر میرے انڈر مینیجر جو ہوں گے وہ کم ہوں گے, کیونکہ پھر ہر ایک کے ساتھ بات کرنا, ان تک ایکسیس کرنا میرے لیے مشکل ہوگا.
آخر میں ایک دو سلائیڈز ہیں, یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں. ایک آپ دو قسم کے آپ کو اسپین آف کنٹرولز نظر آ رہے ہیں. ایک میں ایزیوم کر رہے ہیں کہ ہر لیول پہ 4 مینیجرز ہوں گے. سو پہلے لیول پہ ٹاپ مینجمنٹ پہ آپ کو 1 نظر آ رہا ہے, اس کے انڈر 4 مینیجرز ہیں, یعنی جو ٹاپ مینیجر ہے اس کے انڈر 4 مینیجرز کام کر رہے ہیں. ہر مینیجر کے آگے 4 لوگ ہیں, تو 4 × 4 is 16. پھر 16 مینیجرز کے آگے, ہر ایک کے آگے 4 مینیجرز ہیں, دیٹ از 64. کرتے کرتے آپ لوئسٹ لیول آف مینجمنٹ پہ گئے تو نان مینیجریل ورکر جو آپ کے پاس آ گئے وہ ٹوٹل ملا کے آپ کے پاس آ گئے 4096. سو اسپین آف 4 ہے. اگر ہم 4 کا اسپین رکھیں, یعنی ہر ایک بندہ 4 سبارڈینیٹس کو مینیج کرے اور پھر یہ سٹرکچر چلتا جائے, تو نمبر آف امپلائیز تو آپ کے وہی ہیں 4096, لیکن آپ کے مینجمنٹ کے لیولز کتنے ہو جائیں گے 1 سے 6. اور مینجمنٹ کے لیول کے اوپر جو آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں 1365. جبکہ اگر آپ جو ہے اسپین آف 8 کر دیں, یعنی وائڈر اسپین کر دیں, یعنی ایک مینیجر جو ہے وہ 8 سبارڈینیٹس کو مینیج کر رہا ہے, تو پھر آپ کا جو اسپین کے لیولز ہیں وہ 6 کی بجائے وہ 4 رہ جائیں گے. ٹوٹل امپلائیز آپ کے نان مینیجریل لیول پہ وہی ہیں, یا ٹوٹل امپلائیز آپ کے وہی ہیں 4096, لیکن ان ٹوٹل امپلائیز میں سے مینجمنٹ کیڈر کے اندر کتنے لوگ آ رہے ہیں 585, جبکہ یہاں پہ کتنے آ رہے تھے 1365. سو جب آپ اسپین آف کنٹرول وائڈر کر دیں گے تو آپ کے ہیرارکیز کم ہو جائیں گی. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا آپ نیرو ہوتے جائیں گے, جتنا سٹرکچر بڑھتا جائے گا, انکریز ہو جائے گا, ٹالر ہوتا جائے گا, اتنی کمیونیکیشن فرام دا لوور لیولز آف مینجمنٹ ٹو دا اپر لیول آف مینجمنٹ جو ہے وہ ڈیلے آتا جائے گا, اس میں ایشوز آنے لگ جائیں گے اور بہت زیادہ ہیرارکی لیولز آ جائیں گے. لیکن اگر آپ وائڈر کر دیں گے تو وہ ذرا ڈائنامک ہو جائے گا, کم مینیجر زیادہ کام کر رہے ہیں اور آپ کے جو مینجمنٹ کے لیولز ہیں وہ اسی طریقے سے بہتر ریئیکٹ کریں گے. Lastly, we need to discuss 2 things over here. What is called centralization. Centralization میں نے جیسے پہلے کہا کہ decision making is centralized. So the degree to which the decision making is concentrated at upper levels of the organization. کہ top level of the organization جو ہے وہی decision making کر رہی ہو. Organizations in which top managers make all the decisions and low level employees only obey those decisions, that is called centralization. اس کا ریورس ہوتا ہے ڈیسینٹرلائزیشن, دا کائنڈ آف اسٹرکچر جہاں پہ ہم لوور لیولز آف مینجمنٹ کو امپاور کرتے ہیں کہ وہ ڈیسیجن میکنگ خود بھی کسی حد تک کر سکیں. سو دا آرگنائزیشنز ان وچ ڈیسیجن میکنگ از پش ڈاؤن ٹو دا مینیجرز ہو آر کلوزسٹ ٹو دی ایکشن, دیٹ از کالڈ ڈیسینٹرلائزیشن. دا لاسٹ تھنگ وی نیڈ ٹو ڈسکس, سیکنڈ لاسٹ تھنگ از امپلائی امپاورمنٹ. میں نے جس کا ذکر کیا ابھی, انکریزنگ دا ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی اور پاور آف دا امپلائیز, اسپیشلی لوور لیولز آف مینجمنٹ کو. اگر لوور لیولز آف مینجمنٹ کو آپ ڈیسینٹرلائز کر دیں, ڈیلیگیٹ کر دیں کچھ ڈیسیجن میکنگ, تو دیٹ از کالڈ ڈیسینٹرلائزیشن اور امپلائی امپاورمنٹ. ود دس ڈیئر اسٹوڈنٹس وی کنکلوڈ our lecture number 19. In today's lecture we have covered or talked about organizational structure, and we have discussed in detail the 6 key elements of organizational design. I hope you have fully understood this lecture of today. Till next time, from me, it's Allah Hafiz.